बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक अच्छी खूबसूरत प्यारी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा और यकीनन दिन का आगाज़ आपने अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया होगा, क्योंकि रोज़ाना हम ये बात आपसे करते हैं कि अगर आप ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हैं, इत्मीनान सुकून चाहते हैं, तो दिन का आगाज़ हमें बदलना होगा। क्योंकि नॉर्मली जो मुझे लगता है कि हम करते हैं, और एक मेजॉरिटी जो ये काम करती है वो ये कि सुबह उठते ही हम अपना फ़ोन तलाश करते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये नहीं करते कि सुबह उठें, वज़ू करें, ताबते कुरान पाक से नमाज से दिन का आगाज़ करें। नहीं, हमने फ़ोन तलाश करना है, वो देखना है कि किस किस का कितना इंपॉर्टेंट जो है वो मैसेज आया हुआ है, कोई बड़ी कीमती चीज़ हमारे हाथ से ना निकल जाए। और फिर यही प्रैक्टिस, यही रूटीन जो है हमारी खुशियों को ख़राब कर देती है। हमारी ज़िंदगी से जो हकीकी जो रौनकें हैं या जो खुशगवार लम्हात हैं वो हमसे छीन लेती है, जिसमें बरकत नहीं रहती। तो कोशिश करें अपने इन मामलात को दुरुस्त करें ताकि ज़िंदगी में जो है वो आसानियाँ आएँ और खुशहाली आए। इसी प्यारी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज ओवरऑल हमारे जो मौज़ूआत है बड़ी इंटरेस्टिंग है, वन बाय वन आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे कबल आपके साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो शेयर कर लेते हैं। और ये स्टोरी जो है डिज़नीलैंड की है, जिसमें 70 साल में 1 अरब मेहमानों का तारीखी जो संगे मील है वो अबूर किया। और ये बहुत ह्यूज ये हमें देखने को मिल रहा है। ये नंबरिंग हमारे सामने आई है, तो हमने कहा वाई नॉट ये चीज़ आपके साथ भी हम शेयर करें। डिज़नी पार्क्स ब्लॉग के मुताबिक ये अजाज़ जो है वो एक 8 साला जो अंद्रेस रूबेल्स है उसने और उनके वालिदैन ने जो है वो अपने नाम किया है, जो तफरीह के गर्ज से डिज़नीलैंड आए थे जनाब। और 1995 का ये जिक्र है कि उसमें अमेरिका रियासत कैलिफोर्निया का एक शहर है, वहाँ ये कायम होने वाला डिज़नीलैंड जो दुनिया के मारूफ तरीन एक थीम पार्क में जो है इसका शुमार होना शुरू हो गया। और इसे जदीद थीम पार्क इंडस्ट्री की बुनियाद रखने का भी अजाज़ जो है वो हासिल है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस तारीखी मौके पर रूबेल्स ख़ानदान के एक अजाज़ में एक ख़ासूसी जो है वो एक तकरीब, एक इवेंट जो है वो रखा जाता है, जिसमें एक यादगारी तख्ती की जो नकाब कुशाई है वो की जाती है। और तख्ती पर डिज़नीलैंड आने वाले मेहमानों की जो मजमूई तादाद बताई जा रही है वो लगभग 1 अरब जो है वो दर्ज की गई है। यानी 1 अरब जो है मेहमानों की तादाद थी जिन्होंने शिरकत की। तकरीब में डिज़नी के मकबूल किरदार मकी हाउस, मनी हाउस, डॉलन डेक और डेजी डेक में शरीक हुए। और इसके साथ रूबेल्स ख़ानदान के साथ इस यादगार लम्हे का जश्न भी जो है वो मनाया गया। और डिज़नी इंतज़ामिया का कहना था कि अपनी 71वीं सालगिरह से कबल 1 अरब मेहमानों के संगे मील अबूर करना इस बात का सबूत है कि ये जो एक ख्वाब था दुनिया भर के लाखों अफराद के लिए खुशी और तफरीह और यादगार जो तजर्बात है उसका ज़रिया बना है। यानी कि लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग ये एक चीज़ है कि जो उन्होंने सोचा था वो ऑब्वियसली आज उन्होंने वो कर दिखाया। वो जो एक टारगेट था वो उन्होंने अचीव किया। तो बड़ी खूबसूरत आप ये देख सकते हैं मकामात, एक मकाम जो हमें नज़र आ रहा है और इसकी 71वीं सालगिरह जो है वो मनाएगी। और लोगों ने एक बहुत बड़ी तादाद में शिरकत, इससे कबल इतनी बड़ी जो तादाद है वो हमने कहीं किसी इवेंट पे, किसी तकरीब में ना देखी ना सुनी। लेकिन यहाँ हमें वो तमाम तर चीज़ें जो है वो ज़रूर देखने को मिली। तो अगर आपका भी विज़िट हो अमेरिका की तरफ तो आप इस जगह का ज़रूर विज़िट कीजिएगा और ख़ुद जाके फ़िज़िकली आप इसको विज़िट कीजिएगा। और अपने जो आपके रिव्यूज़ होंगे इस जगह के हवाले से वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमें टैग कर सकते हैं। टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं, मौजूदा दौर की बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग मौजूदा दौर के साथ ये टॉपिक, और क्रेडिट गोज़ टू टीम कि उन्होंने हालात को देखते हुए इस टॉपिक को जो है वो डिसाइड किया और ज़रूरी समझा कि इस पर हम बात करें, क्योंकि ये हर घर की कहानी है। बचत कैसे की जाए और सरमायाकारी की आदत। देखें, बचत की बात करें तो आजकल जो हालात हमें देखने को मिलते हैं ना, इंसान चाहता भी, अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी मैं ये बात कर रही थी कि कैसे बचत की जाए। इतनी महंगाई है, अपनी चीज़ें पूरी नहीं पड़ रही हैं, जो अखराजात है वो इतने ज़्यादा हो गए कि बचत तो कहीं वो आखिरी कोने में रह जाती है। देखिए, बढ़ती हुई महंगाई है, जो मुआशी हालात हैं वो हमारे सामने हैं। इवन आप बाकी चीज़ों को तो छोड़े, जो पेट्रोल है वही पूरा नहीं हो रहा। जो लोग रेंटेड हाउसेस में रहते हैं उनके घरों के किराए जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे। बच्चों की जो फीसिस हैं वो इस कदर बढ़ गई हैं कि बंदे को समझ नहीं आता कि आया तालीम हासिल करना या रहना, खाना पीना, सोना इतना महंगा हो जाएगा, यकीनन किसी ने नहीं सोचा होगा। तो किस तरह हम बचत कर सकते हैं? तो ये भी एक बड़ी टेक्निकल चीज़ है कि अगर आपके ऊपर जो है वो अखराजात हैं तो उसके अंदर से भी आपने बचत निकालनी है। कैसे निकालनी है
اس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ اگر آپ بچت نہیں کریں گے آنے والے وقت کسی کو نہیں پتا حالات کیسے ہو سکتے ہیں, تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ اتنی سیونگ پڑی ہو کہ اگر کوئی برا وقت آپ پہ آتا ہے, کوئی مشکل حالات آتے ہیں, تو آپ اپنی اس بچت کو یوز کر سکیں. اور ایک عام آدمی کی بات کریں تو جتنا وہ کماتا ہے وہ سارے اسی اخراجات میں چلا جاتا ہے. تو آئیے ذرا ڈیٹیل میں اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے مہمان جو ہیں وہ کس طرح ہمیں اس پہ گائیڈ کرتے ہیں, بچت کے حوالے سے وہ کیا ٹپس ہمیں دیتے ہیں, کیونکہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں, جو اس اکانومی کو جو سمجھتے ہیں, وہ اوبیسلی بہترین طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ بچت ہے کیا, اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے, اخراجات پہ کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, یا جو ضروریات زندگی اس کو پورا کرنے کے باوجود اگر کچھ بچتا ہے تو کیا اس کو بچت میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں. تو آئیے ذرا بات کر لیتے ہیں. محمد عمیر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں عمیر؟ بالکل ٹھیک, بہت شکریہ, آفٹر ویری لانگ ٹائم آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بڑے اچھے ٹاپک پہ جوائن کیا تاکہ ہم جان سکیں, ہر انسان کی خواہش ہے. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ ہم بچت کی بات کرتے ہیں, سیونگ کی بات کرتے ہیں اور انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, سرمایہ کاری, ان دونوں میں بنیادی ڈفرینس جو ہے نا پہلے تو وہ بتا دیں. دیکھیں اس کو ہم دو حصوں میں بریک کرتے ہیں کہ وٹ سیونگ ہے کیا, پہلے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں, دین پھر ہم اس کو اگلے سٹیپ پہ لے کے جاتے ہیں انویسٹمنٹ کے اوپر. سیونگ کا مطلب یہ ہے کہ جو آ رہا ہے اس میں سے پہلا پورشن سیو ہوگا, جو ریمیننگ ہے وہ آپ کے ایکسپینڈیچرز میں جائے گا. جبکہ مسکنسیپشن یہ ہے کہ ہم پہلے ایکسپینڈیچرز کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ سیونگ کی طرف جاتے ہیں, جو کہ اوبویسلی میک اٹ اے پریورٹی. اس کو اس طرح سے پریورٹی لسٹ میں رکھنے کی ضرورت ہے جیسے ہم باقی چیزوں کو اپنی نیڈز کے اندر اپنی جو ضرورتیں ہیں, بنیادی ضرورتیں ہیں, یہ بھی سمجھے کہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. پھر اس میں بھی دو طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں, ایک شارٹ ٹرم اور ایک لانگ ٹرم. آپ کی ضرورت کچھ آپ نے سیو کرنا ہے اپنے آنے والے کچھ مہینوں کے لیے, کچھ ایک آدھ سال کے لیے, اور کچھ آپ کی ضرورتیں شاید اگلے 5 سال 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد آنی ہے. تو اس سب کے لیے آپ کو ایک پورے پیٹرن کے ساتھ, یہ بیسیکلی ایک لائف پلاننگ کا پارٹ ہے, یہ ایک فائنینشیل لٹریسی کا پارٹ ہے کہ ہر بندے کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو وہ کما رہا ہے اس کو صرف اڑانے کی بجائے بلکہ ہماری بیسک تعلیمات اسلام نے بھی ہمیں جو ہے وہ اسراف سے جو ہے منع کیا ہے, اور ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ چادر دے کے پاؤں پھیلانے چاہیے. تو یہ سب چیزیں ہماری اس بیسک گرومنگ کا بیسک جو ہماری سمجھ سکتے ہیں براٹ اپ ہے اس کا حصہ ہے. لیکن اس کو جب جیسے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ چیزیں شاید ہمیں وقت کے ساتھ سکھائی نہیں جاتی, ہماری کسی ایجوکیشن کا حصہ نہیں ہے. ہم لائف کو گزرنے کے بعد پھر ہم کسی اسٹیج پر پہنچتے ہیں, خود وہ جیسے تیسے وہ تجربات کر کے سیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم سیلف لرننگ سے اس کو سیکھ رہے ہوتے ہیں. جبکہ یہ ایک پراپر سائنس ہے, پراپر سبجیکٹ ہے جو کہ بچوں کو بھی پڑھایا جانا چاہیے اور ہر لیول کے اوپر اس کی ایجوکیشن دینی چاہیے کہ بھی ہم نے اپنے آپ کو مینیج کس طرح کرنا ہے. اوکے, اچھا, ایک محدود آمدنی جو سیلری بیسڈ بندہ ہے یا جو ڈیلی ویجز والے ہیں, چلے وہ ایک ہیوج جو بزنس کلاس اس کو تو آپ اس کی بعد میں ڈسکشن کر لیتے ہیں. جو محدود جو آمدنی سیلری بیسڈ بندہ یا ڈیلی ویجز جیسے میں نے بات کی, یہ کیسے بچت کر سکتے ہیں تو کیسے؟ دیکھیں اس میں نا ایک چیز کو آپ سٹارٹ میں ہم انڈرسٹینڈ کر لیں کہ جو ایکسپینسز ہیں انہوں نے کم نہیں ہونا, جو مہنگائی ہے اس نے نہیں رکنا. ہم نے مین آف ارننگ کو اور اپنا جو انکم ہے اس کو انکریز کرنا ہے. وہ کہتے ہیں چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں, میں کہتا ہوں کہ چادر کو پھیلانا شروع کریں, ایفرٹ کریں کہ چادر پھیلتی جائے تاکہ پاؤں جو ہیں وہ اس کے اندر آتے رہیں. تو جو بھی پرسن ہے اس میں بڑا ایک سمپل سا جو ویسے کیلکولیشن چلتی ہے وہ چلتی ہے 50-30-20 کی. 50 آپ کی جو بیسک نیڈز ہیں, آپ نے جو کمایا اس کا 50% آپ نے اپنی بیسک نیڈز کے اوپر لگا دینا ہے. 30% آپ نے جو ہے وہ اپنی جو وش لسٹ ہے, جو اس کے علاوہ کوئی وانٹس ہیں اس کے اوپر لگانا ہے, اور 20% سیو کرنا ہے. اچھا, اس کو ہر بندہ اپنے اکارڈنگ چینج بھی کر سکتا ہے. کوئی 15% پہ جا سکتا ہے, 10 پہ جا سکتا ہے, 25 پہ جا سکتے ہیں. بٹ سب سے پہلی چیز ہے کہ سیونگ از اے ہیبٹ. یہ ایک سمجھنے بیہیویئرل ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ میں نے کچھ مائنڈ سیٹ ایسے ہوتے ہیں کہ یار بس ایکسپینس کرنا ہی کرنا ہے, خرچ کرنا ہے. اگر پیسے پڑے ہیں تو وہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہ کیوں ہیں. سو ایسے مائنڈ سیٹس کے لیے شاید یہ ٹاپک یہ بڑا ڈفرینٹ, ان کے بیہیویئر میں یہ چیز بہت زیادہ. اچھا, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کل کا تو پتہ نہیں ہے, تو کیا ہم اتنی محنت کرتے رہے, سیو کرتے رہے, پتہ چلے مر کھپ گئے, وہ کسی کوئی اور استعمال کرے, ہم سیو کر کے مر گئے. دیکھیں ان اینی کیس آپ کو یہ تو ہماری پارٹ آف دی لائف ہے, بٹ ایک جو آپ کا
इनकम सर्कल है उसको बेहतर तरीके से, जितनी अच्छी आपके पास बैक सपोर्ट पे मौजूद होगी, अगर आपने कुछ सेव किया हुआ है, आगे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है लाइफ के अंदर गुजारने का। आपको किसी अनसर्टेनिटी के लिए आप जो है वो तैयार होते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि आपने जो है वो आने वाले टाइम पे कोई मुश्किल आ जाए तो किसी तरफ बोरोइंग की तरफ ना जाना पड़े, किसी क्रेडिट कार्ड की तरफ ना जाना पड़े, बल्कि आप खुद से उसको जो है मैनेज करने की सलाहियत रखते हैं। तो भाई अच्छी चीज़ है। अच्छा, जो फाइनेंशियल एक प्लानिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ ना प्लानिंग का बड़ा वो फुकदान है कि हम कोई प्लानिंग नहीं करते। अगर कोई हमारे सर पे आन चीज़ पड़े फिर हम भगदड़ मच जाती है कि अब कैसे करें, कहाँ से करें, क्यों करें। तो जो प्लानिंग है इसकी शुरुआत हमें किस उम्र से कर देनी चाहिए? देखिए, ये तो हमें शायद बहुत बेसिक लेवल से ही शुरू कर देनी चाहिए। और बच्चे को पॉकेट मनी से लेके उसकी फर्स्ट सैलरी से लेके आप जो ही प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, डिटरमिन कि आपने अपना लाइफ गोल क्या सेट किया हुआ है, आपने आने वाले टाइम में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, और उसके लिए आपने अपनी प्लानिंग क्या की हुई है। देखना तो हर कोई अपने आप को टॉप पे चाहता है, लेकिन अमल नहीं करते, काम नहीं, मेहनत नहीं करते उसके एग्जैक्टली उसके वहाँ तक पहुँचने के लिए जो मुश्किलात उठानी पड़ती हैं, जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उसके लिए शायद हम लोग मेंटली उस तरह से एफर्ट के लिए तैयार नहीं होते। तो अपने आप को इसके लिए तैयार करना, और फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द डे फर्स्ट ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, एटलीस्ट अपनी प्रोफेशनल लाइफ के स्टार्ट से जो है वो आपको इसको मैनेज करना आना चाहिए। इमरजेंसी फंड्स की बात की जाए तो वो उसको मिनिमम मैक्सिमम हमें कितना जो है वो महफूज करके रखना चाहिए? देखिए, मिनिमम मैक्सिमम में अगर हम सिर्फ इसी सेट पैटर्न पे चलते हैं कि हम 20% की अगर सेविंग को रखते हैं, तो उसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है कि 10% लॉन्ग टर्म के लिए कर दिया जाए, 10% को जो है शॉर्ट टर्म के लिए कर दिया जाए। और जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, जो कि अब तो बड़े ईजीली अवेलेबल हैं, आपको जो है ख़ुद वेबसाइट्स के ऊपर बैठकर आप जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं, उसको स्टडी करें। अब आज के दौर में कोई ऐसी ज़रूरत नहीं रहेगी कि आपको हर काम के लिए एक्सपर्ट चाहिए। अब हर एक्सपर्ट आपकी पॉकेट में होता है, आप उसको उठाएं आपकी पहुंच में और उसको थोड़ा सा रिसर्च करें। जो एक्स्ट्रा टाइम हमने वेस्ट करना है सोशल मीडिया पर, बाकी चीज़ों पर, वो किसी पर्पसफुल वे में यूटिलाइज करके अपनी जो है ना वो एक फाइनेंशियल लाइन जो है वो डिटरमिन की जा सकती है। अच्छा, मेरे एक चीज़ और जो ज़्यादातर एक्सक्यूजेज हम सुनते हैं सेविंग ना करने के, कोई उन्होंने जो है ना सेविंग नहीं की हुई है, अपनी बचत नहीं की हुई, ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, चीज़ें पूरी नहीं पड़ रही हैं, तो सेविंग का हम क्या करें? क्या ये जो एक्सक्यूज़ है ये वैलिड है? देखिए, समहाउ ये वैलिड है अगर आप बहुत लो इनकम ब्रैकेट के अंदर आते हैं, लेकिन इफ़ यू आर ऑन समथिंग कि आप एक बेहतर इनकम ब्रैकेट में आ रहे हैं, ये तो एक्सपेंसेस को तो अब आपने बढ़ाना है ना। आपने हर महीने कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिनको हम, अब ये लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है ना। कुछ हैं जिनको हम डिले भी कर सकते हैं कुछ टाइम के बाद भी, या इवन अगर नहीं भी, सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो हम स्पेंड कर रहे हैं, इधर इट इज़ वैल्यू फॉर मनी, उसको जितने पैसे हम स्पेंड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो हमें रिटर्न मिल रहा है, वो उस जो अमाउंट है उसकी वैल्यू को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो वो उससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो उसको वैल्यू फॉर मनी में इक्वल आता है फिर तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर अदरवाइज अगर वो वन टाइम यूज़ है, वो उस तरह से वैल्यू आपको नहीं दे रहा, ठीक है, इफ़ यू आर सो मच एग्जॉस्टेड, आप कभी किसी जगह पे जाके रिलैक्स भी कर रहे हैं, आप अपने, ये ज़रूरी भी है, आपको जो है ना इसके लिए टाइम निकालना भी चाहिए, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंटली सिर्फ इन एक्सपेंडिचर्स के ऊपर है तो दैट्स नॉट अ गुड हैबिट, और ये अल्टीमेटली जो है वो फजूल खर्ची में आ गया, और वो आपकी जो क्रेडिट के अंदर इजाफा करती है, आपके लोन्स के अंदर इजाफा करती है, आपकी सेविंग तो गई एक तरफ, उल्टा आपको जो है वो बर्डन के अंदर ले जाती है। यस, लोन वो आएगा। अच्छा, तो मिनिमम मैक्सिमम कितने जो है वो इनकम वाला हो जिसके लिए बचत जो है ना वो ईजी हो सकती है? देखें, जो हमारी इस वक्त इनकम कि जो इन्फ्लेशन की बात चल रही है, तो गवर्नमेंट ने एक सेट पैटर्न तो दिया हुआ है ना मिनिमम वेज का, बट उसमें डेफिनेटली उसमें तो नहीं, मैंने जो उससे थोड़ा ऊपर, वही बात मैंने आपसे की है कि जी आपको मल्टीपल वेज ऑफ अर्निंग, कुछ आपने एक्टिव वे में अर्न करना है, कुछ आपने पैसिव वे में जो है मीन्स ऑफ अर्निंग बनानी है कि आप काम नहीं करें बट वहाँ से आपको कुछ रिटर्न मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें, ये पूरी आपकी अपनी लाइफ को बैठकर आपके, बल्कि चैनल से भी मैं ऑडियंस को भी ये कहूँगा कि बैठकर खुद से एनालाइज करें, ठीक है, खुद से बैठकर ये डिसाइड करें कि यार हमें कब कब क्या क्या ज़रूरत पड़नी है, किस चीज़ को हम जो है वो कट डाउन कर सकते हैं, किस चीज़ को हम जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके जब बचता है, मिनिमम अमाउंट भी बचती है, कुछ हज़ार बचते हैं, उसको फिर आप आगे कहीं पे बहुत नहीं तो मंथली 5,000 सेव कर ले,
5,000 सेव कर लें, मतलब इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, वो आप किसी ऐसी जगह पे डाल दें जहाँ पे आपको लगे कि यार ये कुछ जो है वो आने वाले टाइम में मुझे रिटर्न देगा, या एटलीस्ट अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं वहाँ से अच्छा, जो वो कुछ निकाल लोग जो है सकता अगर हूँ। वो सेविंग करते हैं तो वो पैसे बैंक में रखना शुरू कर देते हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि बैंक में पैसा रखना सही है या उसको किसी जगह इन्वेस्ट कर देना? देखें, पैसे की जो डेफिनेशन, पैसे की जो समझें माइंड सेट है ना, वो ये है कि जहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना उसने सही। ऑटोमेटिकली अच्छा, मैं इस पे बात करते हैं, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन इस पे बात करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका जो है वो पैसे बैंक में रखना जो है वो ज़रूरी समझता है, लेकिन कहीं इन्वेस्ट नहीं करता इस डर से कि कहीं अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे लॉस ना हो जाए। तो इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा ज़रूरी भी है। बचत पे बात हो रही है, सेविंग वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ में इन्वेस्टमेंट ये भी बड़ा ज़रूरी है, लेकिन ये इसकी आदत कैसे बनाई जाए बचत की या इन्वेस्टमेंट की, इसी पे बात करें। उमर हमारे साथ है। उमर, मैंने आपसे पूछा था कि कुछ लोग जो हैं ज़्यादा जो मुझे तबका लगता है वो यही कि पैसे अगर वो उनकी कुछ सेविंग है तो वो बैंक में रखना जो है वो मुनासिब समझते हैं बनिस्बत के कहीं इन्वेस्ट कर दें। इस डर से इन्वेस्ट नहीं करते कि अगर उन्हें लॉस हो गया तो वो जितनी रकम उन्होंने सेव की हुई है, ऑब्वियसली वो एक मेहनत की कमाई होती है, ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होती है, तो कहीं वो उसको लॉस ना कर दे। तो ज़रा बताएं कि इन्वेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है या बैंक में रखना? देखें, दोनों चीज़ें अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट हैं, बट जो बात मतलब पैसे की जो माइंड सेट है ना वो ये है कि जहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रहा है उसने ऑटोमेटिकली वहाँ पे पहुँच जाना है। सही। उसी जहाँ पे आप अपने पैसे सेव कर रहे हैं वहाँ पे ही आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं जो कि सेफ एंड सिक्योर होती है। लो रिस्क वाले कौन से ऑप्शन हैं जहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए? देखिए, रिस्क जो है ना, जो लो रिस्क और लो रिटर्न वाले ऑप्शंस जो है ना वो तो मल्टीपल हमारे पास मौजूद हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ऐसी जगह जो कम वॉलेटाइल हैं, जो बड़े सिक्योर फंड्स हैं, जहाँ पे हमें पता है कि एनुअली हमें डिविडेंड भी आ रहा है, और ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ भी हैं। जो इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही हैं वो अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर जाते हैं, जब आप इंसान इंटरेस्ट लेता है तो फर्स्ट स्टेप के ऊपर सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं कि जी ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ़ भी है, इसका रिटर्न भी है, और ये हमें कुछ पैसिव इनकम भी हमारी जो है वो जनरेट कर रही है। अच्छा, बैंक कोई ऐसे ऑप्शंस देता है इन्वेस्टमेंट के कि अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है तो बैंक में ही कहीं ना कहीं उसको साथ जी बिल्कुल, लेन देन चलता रहे? पाकिस्तान में एवरीवेयर जो है हर बैंक के पास अपनी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ऑप्शंस मौजूद हैं, और बड़ा अच्छा रिटर्न उसके ऊपर हो, क्योंकि वो सिक्योर्ड मैनेजमेंट हो रही होती है बैक एंड के ऊपर, जो एक्सपर्ट्स की टीम मौजूद होती है, तो उसमें लॉस के चांसेस भी बड़े कम होते हैं। तो इट्स एडवाइजेबल थिंग कि हर बंदा जो है वो इसको ज़रूर स्टडी करे और इसको ज़रूर देखे। क्या इस बैंक की कोई ऐसी कैंपेन्स होती हैं कि वो वक्तन फ़वक्तन लोगों को इस बारे में गाइड करते रहें कि अगर आप पैसा बैंक में रख रहे हैं तो बैंक के साथ ही आप इन्वेस्टमेंट का सिलसिला कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बैंक की जो है वो इसके ऊपर हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, इसके अलावा जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, यहाँ पे हर वक्त जो है वो ये सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। कभी वो खुद भी अप्रोच कर रहे होते हैं, अदरवाइज़ अगर आप उनकी वेबसाइट्स पर जाएं तो हर सेगमेंट के अंदर डिफरेंट जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, और उनको अवेल करना जो है वो चाहिए हर बंदे को। आम तौर पे लोग इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप क्या समझते हैं कि कौन सी गलतियाँ अमूमन जो ज़्यादा कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें लॉस होता है, या वो डर जाते और अगेन इन्वेस्टमेंट नहीं करते? देखिए, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम रिसर्च बेस्ड काम करने के आदी नहीं हैं। सुस्त है ना। हम चाहते हैं कि अच्छा यार अब हमें इसमें भी हमें जो है वो कोई ऐसा मिल जाए जो रातों रात जो है वो डबल, हर बंदा डबल शाह ढूंढ रहा होता है, ठीक है, और एक टाइम के ऊपर आपको जो है वो डबल शाह जो है वो लॉस दे जाते हैं। तो ऑल टाइम थिंक अबाउट कि यार आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कब है। अभी अगर 10 साल के बाद की रिक्वायरमेंट है, 20 साल के बाद की रिक्वायरमेंट है, एक बच्चे को आपने 15 साल के बाद जो है वो 20 साल के बाद मेडिकल कॉलेज में अगर आपने उसका एडमिशन करवाना है, आपको इतने पैसे रिक्वायर्ड होंगे, उसके लिए गो फॉर द पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स, वहाँ पे डिस्कस करें, देन दे विल गिव यू द कंप्लीट गाइडलाइन कि जी आप एनुअली इतना सेव करें। नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट जो समझा जाता है कि एक बंदे की जो मंथली इनकम है ना, मिसाल के तौर पे एक बंदे की मंथली 2 लाख इनकम है, तो वो एटलीस्ट साल का 2 लाख तो सेव कर सकता है। ये एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो जनरली समझा जाता है। तो आप अपने हिसाब से देखें कि जी अच्छा मैं एनुअली इतना सेव कर सकता हूँ, अब मैंने इस ऑप्शन की तरफ जाना है कि जी मैं मंथली, क्वार्टरली या एनुअली इस यहाँ पर इतनी पेमेंट करूँ, यहाँ पर मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूँ। इस तो आपने सबसे बड़ी चीज़ है
کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے سارے جو ایگز ہیں وہ ایک بکٹ میں نہیں رکھنے, آپ نے ڈائیورسیفائی کرنا ہے. آپ کے پاس جو ہے جتنا ہے آپ نے اس کو ڈائیورسیفائڈ پورٹ فولیوز کے اندر رکھنا ہے. کچھ آپ نے فائنینشیل سیکٹر کے اندر رکھنا ہے, کچھ آپ نے اسٹاک ایکسچینج کے اندر رکھنا ہے, کچھ آپ نے کیش ان ہینڈ رکھنا ہے, لیکوڈیٹی رکھنی ہے کہ یار جب فوری نیڈ پڑے تو وہاں سے نکالا جا سکے. تو اس کو آپ نے ملٹیپل چینل میں لازمی یوٹیلائز کرنا ہے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ آل دو جیسے بھی کرائسس سے گزرتا ہے, اترتا ہے چڑھتا ہے, بٹ وہ پاکستان کے اندر ایک سیف انویسٹمنٹ سمجھا جاتا ہے. تو اگر آپ کو یہ ہے کہ جی رکھ دی, آل دو وہ ایک اس طرح سے اس کا ریٹرن یا آؤٹ کم جب ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا, بٹ اسٹل وہ آپ کی ایک جو ہے نا آپ پاس موجود چیز ہے جو کہ آپ ایزیلی اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے حالات جو ہیں وہ فیوریبل ہیں. اس میں بھی لوگ اب کافی حد تک ڈرے ہوئے ہیں جو پچھلے کچھ ٹائم میں جو ہے وہ فراڈ سامنے آئے کہ ایک پلاٹ کے 10 مالک نکلے ہیں. ایگزیکٹلی اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ آپ کو پہلے ویریفیکیشن اور وہ ساری جو چیزیں ویریفائڈ ہیں, جو چیزیں پیٹنٹ ہیں, آپ نے اس کی طرف جانا ہے, بجائے اس کے کہ آپ فوری منی میکنگ مائنڈ سیٹ سے کہ جی ابھی میں جو ہے وہ دنوں میں اس کا ڈبل ریٹ ہو جائے گا, تو وہ ڈبل ریٹ جو ہے نا وہ اتنی ایسا اس میں پھر رسک فیکٹر بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. اچھا عمر, ایک بہت بڑی تعداد میں اوبیسلی ہماری یوتھ ہے جو جاب کرتی ہے یا فری لانسنگ میں آن لائن ارن کرتی ہے, کہیں نہ کہیں سے وہ ارن کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا وہ یہ مالی شعور رکھتے ہیں کہ آیا اگر وہ ارن کرے, کیونکہ ان کی عمر ہے کمانے کی اور ساتھ سیو کرنے کی, کیونکہ بعد میں آ کے ان کو کوئی نہیں دے گا اور ایون ان کو مشکلات یا مسئلے مسائل ہی ہوں گے, تو کیا نوجوانوں میں یہ شعور ہے کہ آیا اگر ہم کما رہے ہیں تو ہمیں سیو بھی کرنا ہے, صرف اڑانا نہیں ہے؟ دیکھیں اٹس آل ڈپینڈ کہ آپ نے کتنی زیادہ لیول آف رسپانسبلٹی لیا ہے اور لائف کو آگے کے لیے کتنا سیریس لیا ہے اور فیوچر کے بارے میں آپ کتنی جو ہے وہ سوچ سمجھ رکھتے ہیں. تو یس یہ اب رجحان بڑھ بھی رہا ہے, جو ان کی ایک بہتر انکم سٹریم بن رہی ہے, اور جو وہ لوگ جو لائف کو سیریس رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی آنے والے ٹائم میں ہمیں نے کچھ رسپانسبلٹیز اٹھانی ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی اس سائڈ پر آ رہے ہیں. اور جو نہیں آ رہے لیٹ دیم کم, ان کو آنا چاہیے اس کے اندر اور سوچنا چاہیے کہ جی آنے والے ٹائم میں جو دائرہ انکم ایکسپینسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, تو یا تو اپنی انکم کو اس حساب سے بڑھاتے رہیں اور جو آ رہا ہے اس میں سے, کیونکہ فائنینشیل انڈیپینڈنس ہر بندے کا خواب ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں, مجھے میرا کوئی ایسے آتا رہے اور میں اپنی زندگی کے جو خواب ہیں یا جو ریلیکس ہے یا جو میں نے ٹریولنگ کرنی ہے, ہر بندے کا خواب ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں ہر انسان کے اندر یہ بلٹ ان چیز موجود ہے. بٹ اس کے لیے پلان کرنا, اس سچویشن سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا تھوڑا عرصے کی محنت کر کے, دین آپ اس میں سے جو ہے نا. اچھا عمر, یہاں پہ سپنے تو اوبیسلی ہر انسان بہت دیکھتا ہے, نوجوان ان کے تو آج کل کے نوجوانوں کے تو سپنے کچھ بہت ہی زیادہ بہت بڑے بڑے ہیں, تو ہر سپنا پورا بھی نہیں ہو سکتا یا ہر سپنا پورا کیا بھی نہیں جا سکتا. تو صحیح اور غلط کی تمیز جو ہے یہ بھی ہمارے نوجوان جو بچے بچیاں ہیں وہ بھولتے جا رہے ہیں. سیونگ تو بڑی دور کی بات ہے, صحیح اور غلط کی تمیز بھی ان میں نہیں ہے. انہوں نے اپنے سپنے اپنے خواہش پوری کرنی ہے. جیسے اگر بات کی جائے تو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ اس کے پاس یہ فون ہے یا نیا لیٹسٹ فون آ گیا تو میرے پاس کیوں نہیں ہے, مجھے حاصل کرنا ہے, بھلے اس کے لیے مجھے کوئی بھی ٹریک یوز کرنا پڑے. نہ اپنی سیونگ ہے نہ اپنا کوئی اس طرح کا کوئی سین ہے کہ وہاں سے ہم پیسے لگا سکیں. تو ذرا اس پہ بھی بتائیے گا کہ اس کانسیپٹ کو یا اس مائنڈ سیٹ کو, اس سوچ کو کیسے تبدیل کریں. اس کو نا ہم جب ہم دیکھنا ہے کہ ہم انفلوئنس کہاں سے ہو رہے ہیں. ہمیں اگر تھرو سوشل میڈیا, تھرو جو ہمارے ڈفرینٹ, دیکھیں جو جس نے پروڈکٹ سیل کرنی ہے اس نے تو اپنی ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے, اس نے تو لائف سٹائل آپ کو دینا ہے, اس نے تو آپ کو لگژریز کی طرف اٹریکٹ کرنا ہے. یا تو آپ اس کو خود فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر, یا تو آپ اس کے قابل ہو جائیں, آپ اس کو چیز کو اپنے بل کے اوپر حاصل کر سکتے ہو, پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز دیکھیں ڈفرینٹ مینس کے ساتھ یا آپ الٹیمیٹلی کسی نہ کسی برڈن کے نیچے آئیں گے, آپ کسی لون کے اندر آئیں گے, آپ کسی ان ایتھیکل ایکٹیویٹی کے اندر آئیں گے. تو یہ ایک سیلف چیک کی ضرورت ہے. سوسائٹی کے اندر بھی آپ جیسے میڈیا کے پلیٹ فارمز کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہر بندے کے اپنی جو ایون پیرنٹنگ کی اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ یار بچوں کو ایٹ لیسٹ پتہ ہو کہ یار کون سی چیز جو ہے از دیٹ ویلیو فار منی, وہ آپ کو اتنا ریٹرن دے رہا ہے, یا جسٹ آپ نے ایک اسٹیٹس سمبل بنانا ہے جسٹ لوگوں کو جو ہے وہ. یہ نہیں ایک چیز تو آپ نے بہت اچھی مینیج کر لی لیکن باقی ساری چیزیں جو آپ کی بالکل بھی جو ہے پورلی مینیجڈ ہیں, تو یہ بیلنس پھر جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو آؤٹ بھی ہو جاتا ہے اور سب کو نظر بھی آ جاتا ہے. اوبویسلی بجٹ جو ایک ہوم بجٹ ہے یا کچن کا ایک بجٹ ہے, اس کو کیسے ہم شروع کریں, کیونکہ بہت کم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ منتھلی اگر کسی کی سیلری یا انکم آنی ہوتی ہے تو اس نے پہلے سے بجٹ تیار کیا ہو کہ یہ اتنا کچن کا ہے, اتنا میرے
جو ہے یہ میڈیکل کے حوالے سے ہے, یا جیسے پہلے کوئی آپ کی خواہشات ہے, کچھ چیزیں, کوئی شاپنگ واپنگ آپ نے آؤٹنگ کرنی ہے اس لیے, تو یہ بجٹ کا کانسیپٹ کیسے ہم لے کر آئیں؟ بجٹ کا کانسیپٹ اس لیے بھی ضروری ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ اپنے لیول کے اوپر اس کو بناتا ہے. اس میں بس یہ مینیج دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یار ادھر جو چیز ہم ایکسپینس کرنے جا رہے ہیں وہ ریئلی ہماری ضرورت ہے, یا اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا, کہ بہت ساری گروسریز ایسی ہوتی ہے جو پڑی بھی رہتی ہے اور وہ یوز بھی نہیں ہو رہی ہوتی ہے, یا وہ کچھ ہیبٹس ایسی ہوتی ہیں کہ جی ہم نے بہت ایکسٹرا بائنگ کر لی, اگر ایک چیز ضرورت ہے تو 4 اٹھا کر لے آئے. تو یہ سب چیزیں ہم نے اپنے مائنڈ کے ساتھ اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اگر ہمیں واقعی چیز کی ضرورت ہے تو گو فار دیٹ پرٹیکولر تھنگ. باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی فیوچر کے لیے اور آپ کے آنے والے ٹائم کے لیے جو ہے اگر سیو ہو جائیں گی تو دیٹ ول بی بیٹر. صحیح. یہ سوشل میڈیا پہ ہم ڈفرینٹ قسم کے اسکیمز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں جس میں وہ جلد امیر ہونے والے جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کے وہ ہمیں لالچ دیے جا رہے ہوتے ہیں. اس سے کیسے محفوظ ہو, کیونکہ دیکھیں اوور دا نائٹ کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں لائف میں شارٹ کٹ کوئی بھی نہیں ہوتا, اور سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ یار ادھر دے آر مطلب وہ ریگولیٹڈ ہیں, وہ رجسٹرڈ ہیں, جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں وہاں سے اپرووڈ ہیں, اس کی بیک ہسٹری جو ہے وہ کیا ہے, کریڈیبلٹی ان کی کیا ہے, دین ہم ان کو آپٹ کریں. ادروائز تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں, بہت سی آج کل آپشنز موجود ہیں جس میں آپ اوپر بھی بہت تیزی سے جا رہے ہیں اور نیچے بھی بہت تیزی سے آ رہے ہیں, اور وہ ایک فرسٹریشن کریٹ کرتا ہے جب آپ کو جو ہے اپنا ڈیزائرڈ رزلٹ جو ہے وہ اچیو نہیں ہوتا. اور ہمارے یہاں ایک بڑی جو ایک میجر کانسیپٹ ہے, مسکنسیپشن ہے ہمارے بیہیویئر کے اندر. ہم جو فیوچر منی ہے, جو آنے والے پیسے ہیں, اس کو کیلکولیٹ کر کے پہلے سے ہی ایکسپینڈیچر کر چکے ہوتے ہیں. ہم پہلے سے ہی اس کا ایکسپینس جو ہے وہ بنا چکے ہوتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ انٹل انلیس وہ جب تک آپ کے پاس اچیو نہ ہو جائے, آپ کے ہاتھ میں نہ آ جائے, پھر اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ جی اتنا میں اسپینڈ کروں گا اور اتنا میں سیو کروں گا. بٹ ہمارا میجورٹی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ یوزول مائنڈ سیٹ جو ہے, شاید مجھے بھی چینج کرنے میں اس کو ٹائم لگا کہ یار جب چیز آ گئی پاس, اچیو کر لی, ایون آپ کے کریڈٹ کارڈز بھی جو ہے وہ آپ کی ایک فیوچر ارننگ جو ہے اس کو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کوئی رینی ڈیز کے لیے آپ اس سروس کو رکھ سکتے ہیں, اس پروڈکٹ کو رکھ سکتے ہیں, بٹ آپ کی ہیبٹ نہیں ہونی چاہیے کہ یار میں اوور برڈنڈ ہو جاؤں اور جو کل کو میں نے کمانے ہیں وہ میں آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ خرچ کر چکا ہوں. تو اس پریکٹس سے اوبویسلی بچنا چاہیے. کچھ لوگ جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کے طور پہ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ آج کل گولڈ کا میں نے بڑا دیکھا ہے کہ اس میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, گولڈ لے کے رکھ رہے ہوتے ہیں. یہ صحیح ہے؟ اچھا, گولڈ کو نا ون آف دا سیفسٹ انویسٹمنٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انفلیشن کو جو ہے نا وہ کیری کر کے اپنے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو یس اٹس اے ویری گڈ انویسٹمنٹ آپشن کہ آپ بالکل چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس کے اندر جو بھی آپ کے پاس بچتا ہے, آپ کوائنس کی فارم میں جو بھی اس کی آپ کی رینج میں چیز آتی ہے آپ اس کو لے کے رکھنا اسٹارٹ کرتے ہیں. اٹس ون آف دا بیٹر وے آف آج کل تو وہ بھی سستا نہیں ہے. ہاں, بٹ نوٹ دیٹ وے کہ جو آپ پراپر ایک گولڈ ہے اور ایک جیولری ہے, نوٹ انویسٹ ان جیولری, انویسٹ ان گولڈ. گولڈ میں انویسٹ کرے تو ذرا بہتر رہے گا. اچھا, خواتین کا ذرا بتائیں کہ ان کو جو ہے مالی لحاظ سے ان کو خود مختار کیسے بنا سکتے ہیں, کیونکہ موسٹلی خواتین کا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کچھ زیادہ فضول خرچی کرتی ہیں, کیونکہ ان کے تو کپڑے پورے نہیں ہو رہے ہوتے اس لحاظ سے. لیکن ان کا کتنا امپورٹنٹ ہے یہ مالی لحاظ سے خود مختار ہونا, کیونکہ جو وہ کما رہی ہوتی ہے یا وہ گھر پہ انویسٹ کر دیتی ہے یا خود پہ کر دیتی ہے, لیکن وہ سیونگ کا اتنا نہیں سوچ رہی ہوتی. لیکن دے آر جو میجر پارٹ آف دا سوسائٹی ہے, وہ سوسائٹی کا جو ایک بڑا نمبر ہے, ہیوج نمبر ہے, اس کا فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہونا, ان کی سیونگ سے آپ دیکھیں گے اوور آل سوسائٹی کا بیہیویئر کتنا زیادہ چینج ہوتا ہے. اور وہ چونکہ ایک گھر کو ڈرائیو کرنے والی فورس ہوتی ہیں, اور سم ہاؤ ان کے اندر یہ کیپیبلٹی زیادہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کیسے چیزوں کو مینیج کرنا ہے. تو ان کے لیے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ انہوں نے گھر کو, اپنے آپ کو, فیملی کو, سب چیزوں کو مینیج کرنا ہے. تو اٹس مسٹ بی, مطلب ان کے لیے نیسیسری بھی ہے, اور ان کو اس کے اوپر ضرور سوچنا بھی چاہیے, اس کے اوپر دیکھنا بھی چاہیے کہ آنے والے ٹائم میں بڑھتی ہوئی مہنگائی میں وہ اس کو کس طریقے کے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. اچھا, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر چیزوں کی کیمپینز چل رہی ہوتی ہیں, کوئی نہ کوئی ورک شاپ ہو رہی ہوتی ہے ڈفرینٹ, جیسے ہم بات کریں کہ اے آئی کی بات کریں تو اس حوالے سے بہت سارے ہمیں ورک شاپ دیکھنے کو ملتی ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ذرا یہ بچت کے حوالے سے یا انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی کوئی اس طرح کی آئے دن ورک شاپ ہونی چاہیے تاکہ لوگ اویئر ہو سکے یا جان سکیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں ایسا ہے کہ اب ٹرینڈ آ گیا اے آئی کا, تو ہم نے ایک دم سے اس کی اسٹارٹ کر دی. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کچھ اور چل رہا تھا, اس سے پہلے ہم
बट जो हमारी बेसिक नीड्स हैं हमने कभी उनको अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि यार ये हमें सीखने चाहिए, इसके ऊपर जो है ना हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हमारी ये फाइनेंशियल जो लिटरेसी है ये इसको बेसिक नीड्स समझें, इसको बेसिक एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। ट्रेनिंग वक्त तो बाद में आती है ना, आपको बिल्कुल आपकी एजुकेशन का, आपके करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। और इसके ऊपर गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च भी किए हुए हैं, बट इसको इससे ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर आप के चैनल जैसे प्लेटफॉर्म्स, बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इन सब को इसके ऊपर एक जो है वो अवेयरनेस देनी चाहिए। और हर बंदे के अंदर जैसे ट्रैफिक सिग्नल को ओबे करना हमारे अंदर एक सेल्फ मौजूद है, बाकी लोगों को भाई आजकल तो सीट बेल्ट लगाना भी जो है वो मस्ट हो गया है, ज़रूरी हो तो उस तरह इसको भी जो है ना हमें मस्ट समझना चाहिए। ठीक हो गया। कोई पैगाम नौजवानों के लिए खास कर कि सेविंग के हवाले से या इन्वेस्टमेंट के हवाले से? देखिए मेरा तो सिंपल एक ही वन लाइनर रहा है कि एक्सपेंसेस ने कभी भी कम नहीं होना, आपने अपने मीन ऑफ इनकम को बढ़ाना है, अपनी अर्निंग वेज जो है वो आपने इंक्रीज करनी है, और आपने जो है ना वो इसमें बेहतर से बेहतर कंट्रीब्यूट। बहुत शुक्रिया उमर आपके तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन ऑब्वियसली जो हमारे अखराजात हैं वो तो कम नहीं होंगे, वो तो दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो उसका अगला टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी। देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसकी तरफ आते हैं, कोई भी बीमारी है, किसी किस्म का भी ट्रीटमेंट लेना है तो वो बाकी मेडिकल सहूलत लेने की बजाय वो होम्योपैथी की जानिब जो है वो जाना ज़रूरी समझते हैं। लेकिन इस बारे में आमतौर पे क्या गलत फहमियाँ पाई जाती हैं या क्या दरपेश मसाइल, इस पे बात करेंगे। क्योंकि देखिए नाज़रीन, जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो ये एक ऐसा तरीका इलाज है जो दुनिया में अगर बात की जाए तो करोड़ों अफराद ऐसे हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बात की कि बहुत सारे लोग आज भी इस पर यकीन रखते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं इस्तेफादा भी होता है, यानी उन्हें फ़ायदा भी इससे मिलता है, तो वो इसी की जानिब आना ज़रूरी समझते हैं। मगर इस बारे में अगर देखा जाए तो आज भी बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं और काफ़ी सारी गलत फहमियाँ जो है वो भी इस हवाले से लेके पाई जाती हैं। तो उन गलत फहमियों को आज ज़रा हम दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आप कोई गैर मौसर तरीके से या कोई आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो तो वो कहीं ना कहीं आपकी जान के लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। जैसे वो नीम हकीम जान खतरा, इस तरह के हम डायलॉग भी सुनते हैं। और दूसरी तरफ हम देखें तो ऐसी सुनने में आता है कि गैर मेयारी अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है या कुछ ऐसे अजीबोगरीब टोटकों का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ अगर तुक्का लग गया तो इलाज उसका हो गया, उसको तंदुरुस्ती मिल गई तो वावा हो जाती है, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो ज़रा इन कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितनी हकीकत है इसमें, कितनी सदाकत है, क्या वाकई ही ये गैर मेयारी अद्वियात होती हैं या प्रॉपर इलाज नहीं हो सकता या आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, इलाज की बजाय आपको मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी था। तो आइए ज़रा इन सवालात को क्लियर कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी डॉक्टर मोहम्मद सईद हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो ज़रा ये बताइएगा कि होम्योपैथी की बात करें तो ऑब्वियसली नाज़रीन तकरीबन हर कोई जानता है कि होम्योपैथी क्या है, लेकिन इसका जो इलाज है, जो इसमें जो भी अदवायात या जो भी चीज़ें होती हैं वो किस तरह दूसरी जो मेडिसिन है उससे मुख्तलिफ होती हैं? अच्छा मैम, सबसे पहले तो मैं आपका और सच टीवी का पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मदऊ किया और ये एक अहम इशू पे जो है ना मुझे आपने जो है ना सवाल पूछा। तो जो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जिस तरह के सब जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे जो है ना दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल यानी कि मेडिकल साइंस का शोबा है, ठीक है। और दुनिया में, पूरी दुनिया में तकरीबन 70% लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। 70%? 70% बहुत बड़ा तादाद है, बहुत बड़ी। ये पूरी दुनिया की अगर बात किया जाए। अब आते हैं कि ये मुख्तलिफ कैसे हैं। तो जो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, अगर मैं आसान अल्फाज में होम्योपैथी को डिफ़ाइन करने की कोशिश करूं तो होम्योपैथिक जो एक मॉडर्न मेडिकल साइंस का वो शोबा है कि जिसमें जो मेडिसिन कुदरती अज़ा से तैयार करते हैं और उसकी बहुत ही कलील मकदार में मरीज़ को दिया जाए और वो जाके मरीज़ के जो शिफायाबी की जो कुदरती जो सलाहियत है उसको मुतहर्रिक कर देते हैं। तो ये सबसे जो है ना डिफरेंस है कि जो दूसरी अगर एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है तो वो इलाज बिल ज़दे, और जो जो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है तो ये इसको इलाज बिल मिसल भी कहा जाता है। ओके, तो आम तौर पे अमूमन जो हमें इसमें गलत फहमियाँ सुनने को मिलती हैं वो क्या है?
بہت ساری ہیں. جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک جو میڈیسنز ہوتے ہیں یہ بہت آہستہ کام کرتے ہیں. ایک غلط فہمی یہ ہے ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر مستند معالج صحیح دوا کی انتخاب کریں تو یہ بہت جلدی اثر دکھاتی ہیں. اچھا, زیادہ تر ہمیں جو سننے کو ملتا ہے یہ چیزیں تو خاص کر میں نے بھی بڑی سنی ہے کہ ہومیوپیتھک کی دوائی جو ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا, فائدہ ہو نہ ہو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ بات درست ہے؟ نہیں میم, آپ دیکھیں اگر کسی چیز کا ایک میڈیسن ہے اس کا ایفیکٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹس بھی تو ہوگا. یعنی اس دوائی کا بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے؟ ہوتا ہے, لیکن دوسرے میڈیسنز کی طرح نہیں ہوتے. کم ہوتا ہے. اگر آپ صحیح مستند معالج سے پراپر صحیح دوا کا انتخاب کریں تو پھر جو ہے نا مضر اثرات کم ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو غلط فہمی ہے اس میں نہ رہے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. نہیں, وہ اس کا ظاہر سی بات ہے. اب ایک چیز ہے وہ جا کے ایکشن کرتا ہے, بیماری کو ٹھیک کرتے ہیں, تو ظاہر سی بات اس کا رد عمل بھی تو ہوگا نا. تو بھائی اس غلط فہمی سے نکل ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. اگر فائدہ ہے تو نقصان بھی ساتھ ساتھ ہے. کون کون سی بیماریاں ہیں جس میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ہومیوپیتھک سے جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں؟ دیکھیں میں پچھلے 7 سالوں سے تقریباً راولپنڈی اسلام آباد میں ہومیوپیتھک میڈیسنس کو پریکٹس کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو زیادہ تر ہر قسم کے مریض ہمارے پاس آتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو کرونک مسئلے ہوتے ہیں کہ جس کا علاج دوسرے جو پیتیز ہے اس میں وہ تقریباً لاعلاج ہوتے ہیں. جس طرح کے اب جو پیدائشی معذور بچے ہوتے ہیں, جو سی پی چائلڈ ہوتے ہیں, سیریبرل پلسے کے شکار ہوتے ہیں, تو دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس کا بالکل بھی علاج نہیں ہے. تو ہمارے پاس ہومیوپیتھی میں اگر پراپر اس کو جو ہے نا ٹائم دیا جائے, فالو اپ کرے, میڈیسنس پراپر استعمال کرے, مستند معالج ہو اور وہ صحیح دوا کا انتخاب کرے, تو اس طرح کے بچوں میں امپرومنٹ آ جاتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو جینیٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, جس طرح کا ڈاؤن سنڈروم ہے, لیوکوڈسٹرافی ہے, مسکولر ڈسٹرافی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کے مریضوں کو نا ہومیوپیتھک میڈیسن سے بہتر کیا جا سکتا ہے. اچھا, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بیماریاں ہیں جن میں ہارٹ اٹیک کے ایشو ہیں, یا یہ فالج کا آ جانا, یا شدید قسم کا کوئی بھی انفیکشن ہو سکتا ہے. اس حادثے میں بھی اس طرح کے جو ایشوز ہیں, جو بیماریاں ہیں, کیا اس میں ہومیوپیتھی جو ہے وہ کافی ہے؟ دیکھیں ہر فیلڈ کا نا اور ہر پیتھی کا اپنا ایک لمیٹیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لمٹ کے اندر ہر چیز اس میں مینیج کر سکتے ہیں. کون سی ایسی ڈیزیز ہے جس کا علاج آپ اوائڈ کرتے ہیں کہ نہیں ہومیوپیتھی میں اس کا علاج نہیں؟ دیکھیں اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ اس کے ہڈی ٹوٹ کے وہ ٹوٹے ہوئے ہڈی کے ساتھ آتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ان کو تو پھر سرجیکل فکسیشن کی ضرورت ہوتی ہے, باقاعدہ اس کا جو ہے نا کوئی سرجری کرنی ہوتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں تو پھر ہومیوپیتھی میں پاسبل نہیں ہوتی ہے. جیسے یہ فالج کی میں نے بات کی ہے, یا ہارٹ اٹیک. دیکھیں فالج کا, ہارٹ اٹیک کا بہت اچھا علاج ہے ہومیوپیتھی میں. لیکن جب کہ کہا جاتا ہے کہ ہارٹ اٹیک کی بات کی جائے تو ہارٹ اٹیک کے والے بندے کے پاس صرف 1 گھنٹہ ہوتا ہے. اگر اسے 1 گھنٹے میں اس کا فل فور علاج نہ ہو تو پھر اس کو پھر اللہ کی ذات ہی کو معجزہ دکھا سکتی ہے. اور ہومیوپیتھی جو دوائی ہے یہ تو بڑا ہی سلو اور بہت ہی ٹائم ٹیکنگ یہ اثر دیتی ہے, فل فور تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ میں ڈیپینڈ کرتا ہے نا, اگر آپ صحیح دوا کا انتخاب کریں تو ود ان سیکنڈز جو ہے نا یہ اپنا اثر دکھاتے ہیں. اور ہمارے 7 سالہ تجربہ ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کے پیشنٹ آئے اور ٹھیک ہوئے اللہ کے کرم سے. لیکن وہ آپ کا تو 7 سال ہے نا, یہاں پہ 17 سالوں والے جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے جو ہارٹ اٹیک والا ہے, بی پی والا ہے, شوگر والا ہے, اگر وہ ہومیوپیتھی کا استعمال کر رہا ہے تو اٹ مین وہ اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہا ہے, کیونکہ وہ اس میڈیسن کو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جو شوگر ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں میٹابولک ڈیزیز. ٹھیک ہے, اس کو اس طرح نہیں ہے کہ اب یہ مکمل ٹھیک ہو جائے, اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو جو مینجمنٹ ایلوپیتھک سسٹم میں تو اس میں مختلف قسم کے سالٹ سے وہ یوز کرواتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے اس میڈیسنس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. اگر وہ شوگر کو تو کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے, لیکن وہ گردوں کو بھی نقصان پہنچا دیتا ہے, ساتھ میں جگر پہ بھی ایفیکٹس ڈالتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, جو ہومیوپیتھک میں میڈیسنز ہوتے ہیں تو وہ شوگر کے مریض کو تو میں تو ریکمنڈ ہی کرتا ہوں کہ آپ اپنا مینجمنٹ جو ہے نا وہ اپنا شوگر ہومیوپیتھک ریمیڈیز سے مینیج کریں, تاکہ آپ کو جو مابعد اثرات ہوتے ہیں, جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں میڈیسنس کے, اس سے سیف رہیں. تو باقی تو میٹابولک ڈیزیزز ہے, اس کو تو آپ اپنے کھانے پینے سے, اپنے جو ہے نا
آپ کے جو وہ تو روزمرہ obviously کی diet سے ایکٹیویٹیز manage ہے، ہوتا ہے، ڈائٹ ہاں۔ پلانس کرنے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے مینیج کرنے پہ زیادہ زور تو دینا یہ جو چاہیے۔ کارڈک ایشوز والے ہیں، ہارٹ اٹیک والے پیشنٹ ہیں، آپ نہیں سمجھتے اگر یہ ہومیوپیتھی کا استعمال کراتے ہیں، اس سے علاج کرواتے ہیں تو یہ زیادتی ہے؟ اور جو ہومیوپیتھک ہے وہ اگر ان کو گائیڈ کر رہا ہے، ان کو پراپر ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں جانے دے رہا، اپنے علاج اپنے ٹوٹکے آزما رہا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے تو سر زیادتی ہے؟ اب دل کا وال بند ہو جائے، وہ اس کے شریانے جو ہے نا وہ سکڑنا شروع ہو جائیں، تو آپ نہیں سمجھتے زیادتی ہے؟ اس حوالے سے بہت اچھے میڈیسن ہیں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس اب اس حوالے کو سے۔ ڈلنا سٹنٹ ہو، آپ اس کو دوائیوں پہ رکھیں، تو آپ نہیں سمجھتے وہ یہ تو زیادتی دیکھیں، وہ ہوگی؟ تو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا نا میم کہ اس طرح کی کوئی جو ہے نا کنڈیشن ہو کہ اب لمٹ ہوتے ہیں نا، ہر چیز کا لمٹ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس کو جو ہے نا بیماری اس حد تک پہنچی ہے کہ اس کو جو ہے نا سرجری کروانی چاہیے، اس کو تو آپ کیسے، اب جیسے ہاسپٹل جاتے ہیں ان کے پراپر ٹیسٹ ہوتے ہیں، پراپر ان کو اسکین کیا جاتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کو اب اسٹنٹ کی یا اس کو اب کس ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، لیکن آپ لوگوں کے پاس ویسے کوئی آلات نہیں ہوتے کہ آپ ان کو اسکین کر سکے، ٹیسٹ کر سکے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ایک سیویئر کیس پہ پہنچ چکا ہے اور آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، آپ نے ریکمینڈ کرنا ہے کہ اب آپ ہاسپٹل جائیں، آپ کو ہومیوپیتھک کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا، یہ آپ کیسے پتہ لگائیں گے؟ دیکھیں میم، جو ڈائگنوسٹک ٹولز پیرامیٹرز ہیں یہ کسی کے پاس نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ دوسرے اسپیشلسٹ کی یا MBBS ڈاکٹر کی بات کریں تو ان کے پاس بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ہاسپٹل میں تو یہ موجود ہے نا چیز، اب ایک بندہ چیسٹ پین کے ساتھ گیا تو وہ فوراً اس کو جو ہے نا وہ چیک کریں گے۔ جو ڈائگنوسٹک کے جو ٹولز ہے، ڈائگنوسٹک کے جو وہ پروسیجرز ہے یا اس کے جو SOPs ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ٹیسٹ ایڈوائز کر سکتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا سارے جو ڈائگنوسٹک جتنے بھی ٹولز ہیں اس کو بروکار لا سکتے ہیں۔ ڈفرینس صرف میڈیسنز میں ہوتا ہے، باقی جو بیماری کی تشخیص ہے وہ تو کرنا ہے۔ ہم ٹیسٹ بھی ایڈوائز کرتے ہیں، ہم ECG بھی ایڈوائز کرتے ہیں، ہم ایکو بھی ایڈوائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم تمام جو ماڈرن جو ڈائگنوسٹک ٹولز ہیں سب کو استعمال کرتے ہیں، وہ سارے ہم کرتے ہیں۔ تو آپ کے پاس اگر کوئی ECG، ایکو وغیرہ یہ ساری چیزیں، یہ ٹیسٹ وغیرہ لے کر آتا ہے تو اوبیسلی آپ اس کو دیکھتے تو ہوں گے نا؟ ظاہر سی بات ہے۔ تو کیا آپ اس کو دیکھتے ہوئے دوائیاں شروع کر دیں گے یا پھر آپ اس کو ریکمینڈ کریں گے کہ نہیں یہ اب یہاں کا علاج نہیں ہے، یہاں اب یہ ممکن نہیں ہے، آپ اس کو اب اسپیشلسٹ کے پاس جائیں؟ بہت اچھا سوال۔ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کہ اس کی بیماری جو ہے نا کس حد تک ہے، کس پوزیشن تک پہنچی ہوئے، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر اس حساب سے ہم گائیڈ کرتے ہیں۔ اگر انیشل سٹیج میں اور ہماری میڈیسن سے جو ہے نا وہ ریکور ہونے کے چانسز ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کو ہم میڈیسنز جو ہے نا ایڈوائز کرتے ہیں، اگر نہیں تو ہم ریفر کر دیتے ہیں آگے دوسری۔ ٹھیک، اچھا اور مجھے بتائیے گا کہ بہت سارے یہ سنے، میرے بھی خاندان میں یہ چیزیں جو ہے نا کافی میں نے سنی ہے، یہ جو پھکیاں دیتے ہیں موٹے ہونے والی، اب اگر ویسے ڈاکٹر سے پوچھا جائے، بات کی جائے تو وہ اس طرح انسٹنٹ موٹاپے سے اوائڈ کرتے ہیں کہ یہ جو آپ پھکیاں شکیاں کھا کے سیرپ لے کے آپ موٹے ہوتے ہیں، یہ موٹاپا ہیلدی موٹاپا نہیں ہو، یعنی کہ یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن ہومیوپیتھک میں اس طرح کے جو نا پھکیاں دی جا رہی ہوتی ہیں موٹا کرنے والی، تو اس کا ذرا بتائیں کہ اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں؟ دیکھیں میں بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ جو پکی کا ہومیوپیتھی میں یہ بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہومیوپیتھک میں جو میڈیسنز آتے ہیں وہ باقاعدہ جو انٹرنیشنل ہومیوپیتھک فارماکوپیا ہے اس کے عین پرنسپل کے مطابق بن کے آتے ہیں ہمارے پاس، اور وہ باقاعدہ ڈریپ انلسٹڈ ہوتا ہے۔ ڈریپ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی، تو وہ باقاعدہ اس کو انلسٹ کر کے تب پھر ہمارے جو ہے نا آ جاتے ہیں ہمارے پاس، اور وہ پھر ہم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو موٹاپے کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کو ہم اوائڈ کرتے ہیں، لوگوں کو منع بھی کرتے ہیں اکثر۔ یہ تو ساری بیماریوں کی جڑ ماں ہے یہ تو۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس میں کیا استعمال ہوتا ہے تو وہ میں بتا دیتا ہوں۔ اصل میں ایک خاص قسم کی جو میڈیسنز ہے کہ اس کو ہم اسٹیرائڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسٹیرائڈ کے دو قسم ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کارٹیکوسٹیرائڈس جس طرح کا ڈیکسامیتھاسون ہے، ڈیلٹا کالٹریل ہے، اور ہائیڈروکارٹیزون ہے، پریڈنیسولون ہے، یہ اس طرح کے میڈیسنز ہے کہ اس کا جو ہے نا محدود کچھ بیماریوں میں اس کو جو ہے نا استعمال کرتے ہیں، اور باقاعدہ انڈر سپرویژن جو ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن ہے اس میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اس کے جو دوسرا ٹائپ ہے، اس کو کہتے ہیں اینابولک اسٹیرائڈس۔
اب انابالغ اسٹیرائڈ سب سے خطرناک چیز ہے، اور یہی چیز استعمال ہوتی ہے وزن کو بڑھانے کے لیے، مسلس کو بڑھانے کے لیے، اور اس کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ بھائی اس چیز کو آپ استعمال نہ کریں. یہ کوئی ہومیوپیتھک، میرا نہیں خیال کہ کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر اس طرح کی چیزوں کا استعمال کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، ہومیوپیتھک تو بہت بڑی دنیا ہے، اس کے اپنے میڈیسنز ہیں اور اس کے اپنے پرنسپلز ہیں، تو اس حساب سے یوز ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں زیادہ تر جو نان کوالیفائڈ ہوتے ہیں، یا آپ کہیں کہ کوئی حکیم وغیرہ اگر استعمال کرتے ہیں یہ پکیا مکیا، اور اس میں یہ نابالغ اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں، تو دیکھیں کہ بڑے نارمل سٹورز پہ بھی نا یہ ہومیوپیتھک دوائیاں پڑی ہوتی ہیں، وہ جو ڈراپس وغیرہ ہوتے ہیں بالکل پڑے ہوتے ہیں. تو لوگ بہت سارے، جیسے آپ نے کہا کہ پوری دنیا میں 70% لوگ جو ہیں وہ ہومیوپیتھی علاج کی طرف آتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو نہیں بھی مانتے. اگر یہ اتنا ہی افیکٹو ہے، اس کی افادیت ہے، تو زیادہ لوگ اس طرف کیوں نہیں شفٹ ہوتے؟ کیونکہ دوسرے علاج کی بات کی جائے تو وہ زیادہ ایکسپینسو پڑتا ہے. دیکھیں میم، اگر پاکستان کی بات کی جائے نا، تو یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ حکومتی سرپرستی نہیں ہے. اب پورے پاکستان میں کوئی ایک بھی ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نہیں ہے. ٹھیک ہے، جتنے بھی میڈیکل کالجز ہیں یہ پرائیویٹ ہیں. تو ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے اس طرح کے. اور دوسری جو بات ہے، وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے جو ہے نا تعلیمی سرگرمیاں کرے، وہ اس طرح کے پروگرامز کرے، وہ الیکٹرانک میڈیا کی طرف آئے، اور لوگوں کو جو ہے نا لوگوں کو پتہ چلے نا اگر اس کا اتنی اس کی افادیت ہے، یہ افیکٹو، لوگوں کو اوائر کریں. ٹھیک ہے، اور اس طرح کے جو کامیاب انہوں نے کیسز کیے، پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں، تو وہ پبلک کریں. تو اسی طرح لوگوں میں اویئرنیس آ جائے گی انشاءاللہ. تاکہ کیونکہ دوسرے علاج کی طرف دیکھیں تو وہ اتنے زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں کہ ہر کوئی اس کو افورڈ بھی نہیں کر پا رہا ہوتا. اچھا، کیا یہ جتنے بھی ہومیوپیتھک ہے جنہوں نے اپنے یہ کلینک سے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، کیا پراپر ان کے پاس سند ہوتی ہے؟ جی بالکل، ہمارا جو ہے نا لائسنس وغیرہ کوئی چیزیں؟ جی بالکل، اس کا باقاعدہ پراپر ایجوکیشن سسٹم ہے. ٹھیک ہے، ایک کالج میں ایڈمیشن لیا جاتا ہے، انٹر کے بعد وہ 4 سال کا کورس ہوتا ہے، اور وہ کورس کر کے پھر ہمارا کونسل ہے ہومیوپیتھک، نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی، وہاں سے RHMP جس طرح رجسٹر ہومیوپیتھک پریکٹیشنر کی سند مل جاتی ہے، اور اس بنیاد پہ پھر جا کے مطلب کلینک بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہے، جس طرح کا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ہے یا اسلام آباد کا ہے، تو اس سے باقاعدہ رجسٹریشن ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا پریکٹس لاگو ہو جاتی ہے. اوکے، کیسے ہم پہچانیں؟ کیونکہ مارکیٹ میں دیکھیں تو بہت سارے غیر معیاری یا جعلی ہومیوپیتھک بھی بیٹھے ہوتے ہیں، گلی کونوں میں نہیں پتہ چلتا. لیکن اب جو ایک بندہ، ایک مریض ہے جس نے اوبیسلی بیمار ہے، دوائی کے لیے جا رہا ہے، تو ہومیوپیتھک سے وہ علاج کروانا چاہ رہا ہے، تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جو ہے اتھینٹک ہے اور یہ جعلی؟ اس پہ بات کرتے ہیں. اس کا اگلا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے تھے، ہومیوپیتھی کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی تھی، اور عموماً کون سی ایسی غلط فہمیاں جو پائی جاتی ہیں اور کیا ایشوز یا کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں، اسی پہ بات کریں. سعید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سعید صاحب، ہم جا رہے تھے، آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیسے پتہ چلے، کیونکہ مارکیٹ میں جہاں اتھینٹک چیزیں ہوتی ہیں وہاں فیک بھی کافی زیادہ پائی جاتی ہیں، لیکن پتہ نہیں چل پا رہا ہوتا کہ یہ واقعی اتھینٹک ہے، سند یافتہ ہے، لائسنس بیسڈ ہے، اور کون سا جو ہے وہ جعلی ہومیوپیتھک بیٹھا ہوا ہے. تو کس طرح سے فرق محسوس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میم، بڑا آسان ہے. آج کل جو دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہر چیز مطلب وہ موجود ہوتا ہے. سوشل میڈیا سے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہم بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ دعوے کرتے ہیں مختلف قسم کے کہ بھئی ہمارے پاس ہر بیماری کا علاج ہے، تو ان چیزوں کو تھوڑا اوائڈ کریں. تھوڑا سا آپ جس معالج کے پاس جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ دیکھ لے کہ نیشنل ہومیوپیتھک کا جو کونسل ہے اس کا رجسٹریشن ملی ہے کہ نہیں ملی ہے، اور یہ جو میڈیسن استعمال کیا آن لائن کوئی ریکارڈ پڑا ہوا تھا؟ بالکل، ہمارا جو رجسٹریشن ہوتا ہے اس کا باقاعدہ اگر نمبر آپ دیکھ کے وہ ٹریس کرے آن لائن، تو سائٹ پہ جا کے وہ پورا ڈیٹیل مل جاتا ہے. بڑی بڑی سندیں تو لگی ہوئی ہوتی ہیں، فریم کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے وہ نمبر کے تھرو آن لائن چیک کرنا ہو کہ واقعی یہ سند جو ہے یہ لائسنس
ریئل ہے کہ فیک لگایا ہوا ہے, تو آن لائن کوئی اس طرح کا بالکل آن لائن ہمارا ویب سائٹ ہوتا ہے نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کا, اور اس سے آپ ویریفائی کر سکتی ہیں. اوکے, یہ بھائی آسان ہے, اگر آپ نے ہومیوپیتھی سے علاج کرانا تو اس طرح پہلے ویریفائی کر لیں, اس کے بعد جائیں, کیونکہ جان بڑی قیمتی ہے, اس کے ساتھ کھیلنا بالکل نہیں ہے پیسے بچانے کے چکروں میں. بچوں کی بات کریں یا جو حاملہ خواتین ہیں, پریگننٹ وومن, ان کی بات کریں, یا بزرگوں کی بات کریں, تو ان کے لیے جب ہومیوپیتھی یہ جو دوائی ہے اگر یہ استعمال کرنی ہے تو خاص کر کن احتیاطی تدابیر کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے نا کہ ہومیوپیتھی اگر مستند معالج اور باقاعدہ وہ صحیح ریمیڈی کی وہ سلیکشن کر کے وہ آپ کو دیں تو بچوں میں, حاملہ عورتوں میں اور بزرگوں میں سب میں یہ سیف ہوتا ہے. بس یہی چیز ہے کہ وہ دوا کا انتخاب صحیح ہو. دوا کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے. اچھا, جیسے ہم بات کریں کانسٹیپیشن کی بات کریں, اس کے بعد میں پائلس کا یہ ایشو بہت زیادہ کامن آج کل ہوا ہے. اگر ہم ہاسپٹل جاتے ہیں کسی جگہ تو موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ انہیں, خاص کر پائلس کی میں بات کروں تو آپریشن جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے آپریشن ہی کروانا ہے اگر اس موزیمر سے جو ہے وہ جان چھڑانی ہے. تو ہومیوپیتھک میں اس کا کیا علاج ہے؟ ہومیوپیتھک میں آپریشن یہ صحیح ہو جاتا ہے؟ ہومیوپیتھک میں اس کا بہت اچھا علاج ہے. ہومیوپیتھک میں اس طرح کے ریمیڈیز ہیں, اگر وہ پراپر استعمال کریں تو آپریشن کی نوبت نہیں آتی ہے. وہ پائلس کے ٹائپس ہوتے ہیں کہ آیا یہ فیشر ہے, فیسچولا ہے, یا سمپل پائلز ہیں, ٹھیک ہے, ہیمورائڈس, تو یہ ختم ہو جاتی ہے ہمارے 15-20 دن کے میڈیسن سے. 15-20 دن کی میڈیسن؟ جی الحمدللہ. ویری گڈ یار, یہ تو بڑے کم دنوں میں ٹھیک ہو جاتی ہے. لوگ تو خواہ اتنا لمبا جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں. تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ جیسے اتنے کم ٹائم میں اتنے خطرناک یہ بیماری ہے پائلس کی جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے, تو اگر یہ اتنے کم ٹائم میں ختم ہو جاتی ہے تو پھر تو زیادہ لوگوں کو اویئرنیس اس والے سے دینی چاہیے. تو اس پہ پھر کیوں نہیں زیادہ بات ہوتی, کیمپین کیوں نہیں چلتی ہومیوپیتھی کی دوائی کی؟ اصل میں تھوڑی سی ہماری جو ہومیوپیتھک سسٹم ہے یا جو ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں تو ان کی طرف سے یہ سستی ہے. ان کو چاہیے کہ یہ کریں, اس طرح کی کمپینس کریں. پھر ذمہ داری نہ, یہ تو غیر ذمہ دار ہو گیا نا پھر, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم بہت زیادہ یہ کامن ڈیزیز جو ہے وہ سننے میں آ رہی ہے. اس کا بڑا اچھا ٹریٹمنٹ ہے اللہ کے فضل سے. تو کیا اس کے ٹریٹمنٹ میں کیا یوز ہوتا ہے؟ کوئی میڈیسن ہے, کوئی کیا چیز, مطلب کوئی یہ ٹیبلٹس وغیرہ ہیں, کوئی سیرپس ہیں, ڈراپس ہیں, کیا چیز یوز ہوتی ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ. زیادہ تر اس میں جو ہے نا ہمارے پاس ڈراپس ہوتے ہیں, وہ ڈراپس استعمال کرواتے ہیں تو اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ پانی میں جو 8-10 ڈراپ ڈال کے پینے ہوتے ہیں. بالکل. ہاں دیکھا, مجھے آئیڈیا ہے بالکل, کیونکہ یہ چیزیں ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں. تھائرائڈس کا پرابلم آج کل بڑا آ رہا ہے, اس حوالے سے کیا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ہومیوپیتھی میں؟ بالکل, تھائرائڈ کا جو ہے نا بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ہائپو تھائرائڈزم ہے, ہائپر تھائرائڈزم ہے, ہاشیموٹوز ڈیزیز ہے, تو یہ سب بہت اچھے طریقے سے مینیج ہوتے ہیں. اس کا جو علاج ہے وہ کتنا لانگ ٹرم چلتا ہے, یا کتنا ٹائم ٹیکنگ ہے, کتنے دن یا کتنے ہفتے, کتنے مہینے لگتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتے ہیں, پیشنٹ ٹو پیشنٹ یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. پھر بھی زیادہ سے زیادہ اگر بہت زیادہ ٹائم لگے, اگر کسی کو ہائپر تھائرائڈزم ہے جس کا مطلب ہائپر ایکٹیو ہے, تھائرائڈ اپنا جو ہے نا نارمل سے زیادہ وہ کام کر رہے ہیں, تو یہ تقریباً 3-1 مہینے کا کورس ہوتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. 3 ماہ کا کورس ہوتا ہے. اچھا, آج کل بچیوں میں, خواتین میں PCOS کے بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں, ہارمونل پرابلم بہت زیادہ آ رہی ہے, کیا اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہے؟ اس کا بہت زبردست ٹریٹمنٹ ہے. جو پولیسسٹک اوورین سنڈرومز ہوتے ہیں, اس طرح کے فیبرائڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ اس طرح کے ہوتا ہے کہ اس کو پھر سرجری لازمی کرنی پڑتی ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر ہمارے جو میڈیسنز ہیں, اچھا ایک جو ہارمونل جو ڈسٹربنس آ جاتی ہے خواتین میں, ان کا سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس انفرٹیلٹی کی شکار ہو جاتی ہے, تو اس حوالے سے بہت ہی اچھے میڈیسنز ہوتے ہیں ہمارے پاس. اگر پراپر اس کی جو ہے نا آپ سلیکشن کریں اور استعمال کروائیں تو یہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں. وہ کتنا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے. پھر بھی مطلب اوور آل نا, مطلب ایک تو پیشنٹ ٹو پیشنٹ آپ کہہ رہے ہیں وری کرتا ہے, لیکن ایک جرنل آپ کی ہوتی ہے نا کہ 1 ہفتہ, 10 دن, 1 مہینہ. دیکھیں جو ہارمونل ڈسٹربنس ہے نا, تو یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے. جیسے کہ کتنا؟ تقریباً مہینہ 1 لگا لیں آپ. تو نارمل ہے, اتنا تو اوویسلی ہوتا ہے. اور یہ دوسری اس کی افادیت یہ ہے, اگر ایک دفعہ یہ آپ کا ٹھیک ہو گیا نا, تو یہ ریلیپس نہیں کر جاتا ہے. اگر ہومیوپیتھک پراپر آپ ٹریٹمنٹ کریں اور اس سے ایک دفعہ آپ کی PCOS کا مسئلہ حل ہوا تو یہ ریلیپس نہیں کر جاتا ہے. حالانکہ یہ اس طرح کی چیز ہے کہ بہت سارے کیسز میں نے دیکھے
کہ وہ سرجری کے بعد بھی ریلیپس کر جاتے ہیں, دوبارہ اس پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں, اور پھر ملٹیپلز اس کا کرنا, یا تو پھر ٹوٹل ایبڈومینل ہائسٹیکٹومی کرنی پڑتی ہے, پورا سسٹم نکال کے پھینکنا ہوتا ہے, اور یا پھر بار بار اس کی سرجری ہوتی ہے. تو ہمارے پاس اس طرح کی میڈیسنز ہے کہ وہ اگر پراپر استعمال کرے تو ان چیزوں سے بچایا جا سکتا ہے. صحیح. اچھا, ایک اور آج کل جو بڑا ایشو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, وہ بچوں کی بات کریں, نوجوانوں کی بات کریں, بزرگوں کی بات کریں, سب میں یہ پایا جاتا ہے جوڑوں کا درد. جی. تو اس حوالے سے آپ, کیونکہ اگر نارملی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ کو بہت کم وہ میڈیسن لکھ کے دیتے ہیں, زیادہ آپ کو وہ فزیو تھیراپی ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں, یا اگر بزرگوں کی بات کریں بہت ہی کچھ زیادہ ایشو ہے تو سرجری کا ریکمینڈ کرتے ہیں. تو ہومیوپیتھی میں اس کا کیا علاج ہے؟ جی, ہومیوپیتھی میں اس کا بہت بڑا اچھا علاج ہے. ٹھیک ہے, اب ڈپینڈ کرتا ہے. اب جو جوائنٹس پینز ہے یا جوڑوں کے درد ہیں, اس کے ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں. آیا یہ ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے, آسٹیو آرتھرائٹس ہے, ٹھیک ہے, یا آٹو امیون ڈیزیز کی وجہ سے ان کا جو ہے نا جو جوڑ ہے وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے درد ہو رہے ہیں, یا کوئی اس میں ڈی جنریشن چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا پھر علاج بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. نوجوانوں کا بتا دیں کہ نوجوانوں میں آج کل یہ جوڑوں کے درد خواہ کے آ رہے ہیں, تو ان کا کیا علاج کرتے ہیں؟ اس کا بہت اچھا علاج ہے ہمارے پاس. اس طرح کی میڈیسنز ہوتے ہیں, اگر وہ پراپر استعمال کرے تو جوڑوں کا درد بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. کیا کون سی دوائی یوز دیکھیں, وہ تو ڈراپس کے شکل میں بھی ہو سکتے ہیں. جو لوگ میٹھی گولیاں سمجھتے ہیں اس کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ اچھا, اس میں ہومیوپیتھی میں زیادہ تر جو ہم سنتے ہیں وہ ڈراپس ہوتے ہیں. جی بالکل. ایسا کیوں؟ مطلب وہ ڈراپس کی شکل میں ہی کیوں؟ جیسے باقی سیرپ ہوتے ہیں یا نارملی ٹیبلٹس ہوتی ہیں, بہت اچھا انجیکشنز ہوتے ہیں. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اچھا, ڈراپ کے شکل میں کیوں ہوتے ہیں؟ ڈراپ کے شکل میں اس طرح ہوتے ہیں کہ ہماری جو میڈیسنز ہوتی ہے نا وہ پوٹنٹائز فارم میں ہوتی ہے. پوٹنٹائز کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ہم ڈائلوٹ کرتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس ڈراپس کے شکل میں ہوتے ہیں. کیونکہ جو ڈراپس, جو اب ظاہر سی بات ہے کسی چیز کو ڈائلوٹ کرنا ہے تو کسی لیکوڈ میں کرنا ہوگا نا, تو اس وجہ سے یہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے, اور ڈائلوشن سے پھر پوٹنسی بن جاتی ہے, اور پوٹنسی کا پھر ڈائنامک فورس ہوتا ہے, تو وہ ڈائنامک فورس جا کے وہ پھر بیماری کو ٹھیک کرتا ہے. اچھا, جس طرح باقی میڈیسنس میں جو ہے وہ بہت ساری احتیاط بتائی جاتی ہیں, کھانے پینے کی احتیاط ہوتی ہے, اس طرح کی چیزیں, تو ہومیوپیتھی کی جب یہ دوائی علاج آپ کا شروع ہوتا ہے کسی بھی بیماری کو لے کے, تو کیا اس میں بھی کوئی احتیاط بتائی جاتی ہے کھانے پینے کی, کہ دوا لیتے وقت آپ نے کن کن چیزوں سے پرہیز کرنی ہے, کون سی خوراک آپ نے زیادہ کھانی ہے؟ کیونکہ آج کل ہمارے لوگ زیادہ تر شوقین چائے کافی کے ہیں, کہ یہاں بھی یہ منع تو نہیں کرتے؟ بالکل منع کرتے ہیں. یہ زیادہ استعمال اس کا جو ہے نا, کون سی خوراک زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ دوائی کے دوران, علاج کے دوران یہ جو خوراک ہے وہ زیادہ کھانی ہے؟ دیکھیں میم, اس طرح ہے نا کہ اب جو احتیاط یا فریز ہے نا, یہ دوائی کی نہیں ہوتی ہے, یہ مرض کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب فرض کرے ایک شوگر کا مریض ہے, ٹھیک ہے, اور ان کا آپ علاج شروع کریں, تو اس کو ظاہر سی بات ہے میٹھا سے منع کریں گے نا. کچھ اس طرح کی جو ہے نا چیزیں ہوتی ہے کہ وہ شوگر میں بالکل منع ہوتے ہیں, جس طرح کا سافٹ ڈرنکس ہو گئے ہیں, جنکس فوڈ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور بیکری پروڈکٹس ہو گئے ہیں. تو یہ جو احتیاط اور فریز ہے یہ بیماری کی ہوتی ہے, اور اسی طرح ہم بھی بیماری کو دیکھ کے اس میں جو چیزیں منع ہوتی ہے تو وہ پھر ہم منع کر دیتے ہیں کہ اسے فریز کریں. کون سے کھانے ہیں, کون سے چیزیں ہیں جو زیادہ آپ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ استعمال کریں کھانے میں؟ دیکھیں, کھانے میں سب سے زیادہ جو استعمال والی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ نیچرل کی طرف جائیں نا, دیکھیں وہ موسمی فروٹ ہیں, پھل ہیں, ٹھیک ہے, سبزیاں ہیں, اور اگر عام ہم بات کریں تو وہ کہ اس میں فائبرز کتنا آپ کو مل رہے ہیں, تو اس طرح کے جو ہے نا کھانے آپ استعمال کریں, بجائے اس کے کہ آپ فاسٹ فوڈ استعمال کریں, جنک فوڈس استعمال کریں, سافٹ ڈرنکس استعمال کریں. تو یہ چیزیں مضر صحت ہوتی ہے, یہ تو ویسے بھی عام انسان کو بھی نہیں استعمال کرنی چاہیے. تو اسی طرح بیماری کو دیکھ کے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس کو کون سی جو ہے نا خوراک نہیں کرنی چاہیے, کون سی چیزیں منع ہیں. تو یہ جو پہلے بھی میں نے بتایا کہ جو احتیاط اور فریز ہے یہ بیماری کا ہوتا ہے, کسی میڈیسن کا نہیں ہوتا ہے. احتیاط تو ویسے بڑی ضروری ہے, اگر آپ نے ڈاکٹروں سے دور رہنا ہے تو احتیاط جو پرہیز ضرور کے.
گورنمنٹ جو ہے یا پھر متعلقہ جو بھی ادارے ہیں, کیا وہ یہ ہومیوپیتھی کا جو معیار جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں, ہمیں تو لگ رہا ہے کہ یہ بڑا مفید ہے, لیکن جو لوگ استعمال کرتے ہیں اوبیسلی وہ بہتر اس چیز کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ کتنا یہ مفید ہے, لیکن کیا عوامی اعتماد کو بڑھانے کے لیے یا بہتر بنانے کے لیے کیا گورنمنٹ کوئی ساتھ یا جو متعلقہ ادارے ہیں وہ کوئی انیشیٹو لے رہے ہیں, کوئی اس طرح کے ڈیسیجنز ہو رہے ہیں کہ مزید اس کو بڑھایا جائے, کہ اگر اتنا یہ افیکٹو ہے؟ دیکھیں فی الحال تو اگر پاکستان کی بات کیا جائے تو اس طرح کا کوئی ابھی تک پروگرام ہمیں نظر نہیں آیا ہے. اور ساتھ میں ممالک آپ انڈیا کو دیکھیں تو وہاں پہ بڑی سرپرستی مل رہی ہے ہومیوپیتھی کو, حکومتی سرپرستی. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پورے پاکستان میں ایک بھی ہومیوپیتھک میڈیکل کالج گورنمنٹ سیکٹر کا نہیں ہے, جتنے بھی ہے وہ پرائیویٹ ہے. تو ایک کونسل کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ آپ کے مطلب اس پلیٹ فارم سے میں جو ہے نا یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حکومت اس کے طرف تھوڑا سا توجہ دیں, ٹھیک ہے, اور کم از کم ایک ہومیوپیتھک میڈیکل کالج گورنمنٹ کا تو وہ دے دے ہمیں, کہ تاکہ وہاں پہ آسانی سے بندہ جو ہے نا وہ داخلہ لے سکے اور اس کا ایجوکیشن حاصل کر سکے. تو تب ہوگا نا جب لوگوں کا اعتماد بڑھے گا ہومیوپیتھی علاج کے اوپر, تو تب گورنمنٹ بھی اس طرف آئے گی. جب لوگوں کا اس پہ بھروسہ نہیں ہوگا تو کیسے وہ ہاسپٹل بنائیں گے؟ دیکھیں میں اگر اس طرح کی میں اگر آپ کو ایک بات بتا دوں نا, اکثر ہمارے پاس مریض آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح کے مریض نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ایک دن کے مریض ہوتے ہیں. جس طرح آپ کو بھی پتہ ہے کہ فرسٹ چوائس نہیں ہے ہومیوپیتھی, ہمیشہ جو ہے نا لوگ وہ سیکنڈ چوائس ہے. اب ایک مریض ہے اس کو DMD ہے, مسکولر ڈسٹرافی ہے, ٹھیک ہے. مسکولر ڈسٹرافی ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے کہ جس میں مسلز یعنی کہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. ایک خاص قسم کی پروٹین ہے جس کو ہم ڈسٹروفین کہتے ہیں, تو وہ ڈسٹروفین نہیں بن رہے ہوتے, تو اس وجہ سے پھر وہ مسل ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور بندہ معذور ہو جاتا ہے اور یہ سلو اینڈ اسٹڈی ہو جاتا ہے. اب اگر دوسرے طرف پہ یہ پیشنٹ جاتا ہے, اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ فرسٹ چوائس ہوتا ہے وہ ایلوپیتھک سسٹم کی طرف جاتا ہے, تو وہاں پہ جو ہے نا ان کو اسٹیرائڈ دیکھیں ہے تو ہومیوپیتھی پھر بھی سیکنڈ چوائس نا, فرسٹ چوائس نہیں. ہاں وہی اس طرف میں آ رہا ہوں. تو فرسٹ چوائس بنے گی تو ہاسپٹل بنیں گے. وہی تو اب میں اس طرف میں آتا ہوں نا. اب یہی مریض ان کو شروع میں تو سمٹمز نہیں ہوتے ہیں, خیر شروع میں یہ بچہ 4-5 سال تک بالکل نارمل رہتا ہے. تو اس کے بعد پھر اس کو مطلب اٹھنے بیٹھنے میں چلنے میں دشواری پیش آتی ہے. جب ڈاکٹر کے پاس والدین لے کر جاتے ہیں تو وہ ان کو معمولی کمزوری سمجھ کر اس کو کوئی کیلشیم وٹامن ڈی اور ملٹی وٹامنس دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے, پراپر ڈائگنوز کرنی چاہیے کہ بھئی اس میں کوئی جینیٹک کوئی کرونک مسئلہ تو نہیں چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو جب ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس سٹیج پہ ہوتا ہے کہ وہ پھر بالکل وہ بندہ ویل چیئر پہ ہوتا ہے. اب وہ پھر جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ پھر مجبوراً دوسرے سیکنڈ آپشن پہ آ جاتا ہے کہ چلو اتنا کیا ہے اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے, اب ہومیوپیتھی کو ٹرائی کر لیتا ہوں. تو جب ہمارے پاس آتے ہیں تو اللہ کے کرم سے یہ مریض پھر جو ہے نا اس میں بہتری آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہی مریض پھر جب واپس جاتے ہیں ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس تو وہ پھر جب ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی 10-15 سال میں نے میڈیسن استعمال کیا, کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا, تو آج دیکھیں مجھے تو فرق پڑ گیا ہے ہومیوپیتھک سسٹم سے, ہومیوپیتھک میڈیسن سے. تو ان کو فوراً کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو ہو نہیں سکتا, یہ تو آپ کو لازمی اسٹیرائڈ دیا گیا ہوگا. اب اگر اسٹیرائڈ سے DMD ٹھیک ہو جاتی ہے تو ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن میں تو برمار میں اسٹیرائڈ کا جو ہم دیکھیں جتنے بھی میڈیکل لیٹ می ٹو کمپلیٹ. تو اب اگر یہ اسٹیرائڈ سے ٹھیک ہونا ہے تو آپ اس کو اسٹیرائڈ کیوں نہیں دے رہے تھے؟ اچھا یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ جتنے بھی میڈیکل آفیسر یا ہومیوپیتھک ان کے آپس میں نہیں بنتی ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. اچھا چونکہ ٹائم شارٹ ہے, ہمیں بریک کی جانب بڑھنے. آپ کا کوئی پیغام ناظرین کے لیے, کوئی میسج آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں آج جو میں اس پلیٹ فارم سے پیغام دوں گا نا, تو وہ میں ان والدین کے لیے دوں گا کہ اس کے بچے جو ہے نا شروع میں بچوں کو جو ہے نا وہ اٹھنے بیٹھنے میں مسئلہ ہو, اس کو وہ چلتے چلتے بار بار جو ہے نا گر جاتے ہیں, ان کو سیڑھیاں چڑھنے میں مسئلہ ہو, تو وہ اس کو معمولی کمزوری مت سمجھے کہ یہ بچے کو کوئی معمولی کمزوری ہے اور یہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا, یا کوئی اس کو ملٹی وٹامنز اور کیلشیم وٹامن ڈی کے سپلیمنٹ سے ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو میرا اس کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ باقاعدہ اس کا جو ہے نا چیک اپ کروائے کسی ٹھیک ہو گئے. کسی بھی بیماری کو آسان لائٹ نہیں لینا چاہیے. بہت شکریہ سید صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اوبیسلی بیماری کوئی بھی ہو وہ اچھی نہیں ہوتی,
تو آپ لاپرواہی نہ کریں. جان آپ کی بڑی قیمتی ہے, آپ کے بچوں کی بڑی قیمتی ہے, تو جو فرسٹ چوائس ہے وہ آپ کے اوبیسلی علاج ہونا چاہیے کہ آپ فلفو جائیں, ڈاکٹر سے رجوع کریں, جہاں جدھر بھی آپ کا اعتماد ہے آپ اس طرف لے کر ضرور جائیں. لیکن اگلا ٹاپک بڑا ہی خوبصورت ہے اور بڑا ہی اہم ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اگر یہ ٹاپک آپ نے سمجھ لیا نا تو یقین جانیں زندگی میں بڑی آسانیاں آ جائیں گی, زندگی میں بڑی رونقیں آ جائیں گی, خوشیاں آ جائیں گی, خوشحالی آپ کی لائف میں آ جائے گی. اچھی گفتگو کا فن. دیکھیں اچھی جو گفتگو ہے نا اس میں صرف الفاظ ہی نہیں ہوتے, بلکہ دیکھیں تو انسان کی پوری شخصیت, اس کی تربیت, اس کی جو سوچ ہے, اس کا جو کردار ہے, یہ اس کا آئینہ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تو بس باتیں کرنی تھی, کسی کو جواب دینا تھا, کسی نے کچھ پوچھ لیا اس کو بتانا تھا, یا اپنے ڈھیر سارے مشورے جو ہیں وہ ہم نے تھوپنے تھے. لیکن اس میں ہم نے الفاظ کا چناؤ کیا کیا, ہم نے اس میں لہجے کا جو استعمال ہے وہ کیسے کیا, یہ بڑا میٹر کرتا ہے. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ہمارے تعلقات مضبوط نہیں ہو پا رہے, ہم تو سالوں سے کام کر رہے ہیں ساتھ, یا سالوں سے ہمارے جو ہے نا وہ فیملی ٹرمز رشتے چلتے آ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ کنیکشن نہیں ہے, وہ مضبوطی نہیں ہے. کیوں نہیں آ پا رہی, یہ آج ضرور سوچیے گا. کیونکہ جب آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا, آپ کا جو گفتگو کا انداز ہے وہ خوبصورت نہیں ہوتا, تو آٹومیٹکلی یہ جو رشتے ہیں یہ ختم یا کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی جو بنیادیں ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اعتماد جو ہے, ایک جو ٹرسٹ لیول ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ گفتگو کا فن جانتے ہیں, آپ الفاظ کے ساتھ کھیلنا جانتے ہیں, الفاظ کا چناؤ آپ کا بڑا خوبصورت ہے, آپ کا انداز بیان بہت خوبصورت ہے, تو یقین جانیں یہ چیز آپ کے لیے زندگی کے نا نئے سے نئے راستے جو ہے نا وہ کھولتے چلے جائے. آج ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس تو بڑی ڈگری ہیں, ڈھیر ساری ڈگریاں ہیں, میں تو بڑا قابل ترین ہوں, لیکن اس کے باوجود میں کامیاب نہیں ہو رہا, نوکری نہیں مل رہی, کوئی مجھے پسند نہیں کر رہا. تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے انداز بیان, انداز گفتگو, جو لفظوں کا چناؤ ہے اس میں کمی رہ گئی ہے. تو آئیے ذرا اس پہ ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہے جلد بازی میں ڈال دیا اس نے ہمیں, برداشت کی کمی کے مکالمے ہمیں بہت سارے اس میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. کس طرح سے گفتگو کو باوقار بنا سکتے ہیں, اور ایک اچھا جو فن ہے گفتگو کا وہ کہاں سے کیسے سیکھا جا سکتا ہے, آئیے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے بڑے معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آپ ماشاءاللہ سے لکھا رہی ہیں, لکھتے ہیں بڑا اچھا, اور جب بھی لکھتے ہیں کیا تگڑا اور کیا کھرا لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں پڑھ کے ڈر لگ رہا ہوتا ہے, لیکن انہیں لکھتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. اکبر نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم اکبر. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, بڑا خوبصورت آج ٹاپک ہے, اور آپ سے بہت کچھ انشاءاللہ ہمیں آج سیکھنے کا موقع ملے گا. اچھی گفتگو جیسے ٹاپک ہے, پہلے تو ذرا آپ اپنے الفاظ میں بتائیے, کیونکہ جو لکھاری ہوتے ہیں, کالم نگار, افسانہ نگار ہوتے ہیں, جو رائٹر ہوتے ہیں, ان کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اچھی گفتگو سے کیا مراد ہے, اور کس طرح سے یہ ایک شخصیت کو کامیاب بنانے میں اہم رول پلے کرتی ہے؟ دیکھیے مہوش, اچھی گفتگو وہ ہوتی ہے جس میں احساس و جذبات, تو آپ کو پتہ ہے احساسات و جذبات تو ہمارے ہوتے ہی ہیں, لیکن جس گفتگو میں حکمت ہو, دانائی ہو, پھر اس میں لہجے کی نرمی ہو, گفتگی ہو, شائستگی ہو, محبت ہو دوسروں کے لیے, اور وہ افہام و تفہیم کا بہترین ذریعہ بن سکے, یعنی دوسروں کو آپ قائل بھی کر سکیں اور آپ کو دوسرے بھی قائل کر سکیں, تو یہ ایک بہترین گفتگو ہوتی ہے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ آپ قرآن پاک کا میں ایک حوالہ آپ کو دیتا ہوں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83, جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, یعنی آپ لوگوں کے ساتھ نرمی, محبت اور سچائی سے بات کرو. ٹھیک ہے, یہ تو ہمارے قرآن کی مثال ہو گئی. اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. مولانا جلال الدین رومی ایک بہت بڑے سینٹ, بزرگ اور لکھاری گزرے ہیں, اور بڑی دنیا نے ان سے انسپائریشن حاصل کی. علامہ محمد اقبال اس کی ایک بڑی مثال ہمارے سامنے, اور مسلم دنیا میں وہ بہت زیادہ فیمس ہیں اس حوالے سے, اپنی گفتگو کے حوالے سے اور اپنے رائٹ اپس کے حوالے سے. تو وہ کہتے ہیں کہ ریز یور ورڈس ناٹ یور وائس, اٹ از رین دیٹ گروز فلاورز ناٹ تھنڈر. ٹھیک ہے, اب اس سے میں تھوڑا سا اس کو ترجمہ بھی کر دیتا ہوں ہمارے ان ناظرین کے لیے کہ جن کو شاید اس کی سمجھ نہ آ رہی ہو. تو وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے الفاظ کو بلند کریں, اپنی آواز کو بلند نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ بارش ہوتی ہے جو پھول کھلاتی ہے, فصلیں اگاتی ہے, یہ جو بادلوں کا کڑکنا یا گرج چمک ہوتی ہے, یہ اس سے پھول نہیں بنتے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑی مثال ہے ہمارے سامنے. کچھ میں نے بڑے
مستند حوالے دے دیے کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ مثبت ہونی چاہیے, اچھی سوچ پر مبنی ہوگی. اگر ہم منافقت سے گفتگو کریں گے, کسی مطلب کے تحت گفتگو کریں گے, تو آپ کے الفاظ میں وہ تاثیر ہی نہیں ہوگی کہ جو دوسروں کو اس حوالے سے آگاہ کر سکے, اچھی طریقے سے آپ کے الفاظ کی وضاحت کر سکے, یا پھر انہیں آمادہ کر سکے اس بات کے لیے جس کے ساتھ, جس مطلب کے لیے, جس مقصد کے لیے آپ گفتگو کر رہے ہیں. تو وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اچھی گفتگو کے لیے. صحیح. اچھا بولنے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا جو سننے والا ہے, گڈ لسنر ہونا, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ ٹھیک ہے ہم بول تو بڑا اچھا رہے ہیں لیکن سننے میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں, یا ہم اچھے لسنر نہیں ہیں. اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے. جی, میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اس نے ایک زبان دی ہے اور 2 کان دیے ہیں ہمیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس کی مثال سے ہم سمجھ لیں کہ ہم نے سننا زیادہ ہے اور بولنا کم ہے, اور بولنا ہے تو کسی مقصد اور افیکٹو انداز میں بولنا ہے, معیاری گفتگو. ہم معیاری گفتگو کریں. ڈیل کارنیگی ایک امریکن ماہر بلاگ تھے اور بہت بڑے مصنف گزرے ہیں. ان کی ایک کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل بڑی مشہور ہے اور بڑی مقبول ہے پوری دنیا میں, ایک بڑی کتاب مانی جاتی ہے. اس میں انہوں نے گفتگو کے فن کے حوالے سے ہی بات کی ہے. تو وہ ایک دعوت میں موجود تھے, تو ان کے پاس ایک بندہ آیا, تو وہ بار بار اپنی تعریفیں کیا جا رہا ہے, مختلف باتیں کیے جا رہے ہیں. اب انہوں نے بڑے تحمل سے ان کی بات سنتے رہے, اور بیچ میں وقفے سے کچھ ایسا سوال انہی کے حوالے سے کر دیتے تھے جس سے اسے مزید بولنے کا موقع ملتا تھا. تو کچھ وقت کے بعد اس بندے سے گفتگو ہوئی کہ آپ کی ڈیل کارنیگی سے ملاقات ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ڈیل کارنیگی بہت اچھی گفتگو کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب بولتا وہ بندہ رہا تھا, لیکن اس نے کیا کہا کہ ڈیل کارنیگی, کیونکہ وہ متوازن شخصیت کے مالک تھے, وہ ان کی کتاب اسی حوالے سے تھی اور پوری دنیا میں مقبول ہے, تو انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو پورا موقع دیا, ٹھیک ہے. آپ لسنر اگر اچھے نہیں ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ دوسروں کو سمجھ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. جب تک آپ دوسروں کو سنیں گے نہیں, آپ ان کو کیسے, یہ تو فہم و تفہیم کے خلاف ہو گیا کہ آپ اپنی بات کیے جائیں اور دوسرے کو آپ سنتے ہی نہیں ہیں. میں کئی دفعہ میرا مذاکرات میں میرا واسطہ پڑتا ہے, میرا ٹی وی چینلز پہ مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے, ایون اینکر پرسنز کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ سوال کی ہے, پھر اس کے بعد اگلے کو اس 2 لفظ بولے ہیں تو پھر اس کو کوئی اور بات اس نے کر دی, پھر آپ نے جب سوال کیا تو اسے جواب لیں, اگلے کو بولنے کا موقع دیں, بولنے کا موقع دیں, اس کو جسٹیفائی کرنے کا موقع دیں کہ اس سوال کا مطلب کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, یا اس کی وہ ظاہر ہے اگر اس بصیرت ماہر آپ نے اسے بلایا ہوا ہے تو اس کو سن لیں. آئی ہوپ اکبر صاحب آپ کو ہم سے یہ شکایت نہیں ہوگی. میں جنرل پیرائے میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب اچھے آپ ایکسپیرینسڈ ہو چکے ہیں, آپ کا ایک وقت گزر چکا ہے, آپ نے بہت ساری چیزیں جو شروع آج سے 4-5 سال پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ شو کیا, آج بھی کہے تو وہ بہت فرق آ چکا ہے. لیکن میں بہت سارے لوگ ہیں جو ایکسپیرینسڈ بھی ہیں, تو وہ اس طرح کی چیزیں میں نے سنی ہیں مذاکرات میں, محافل میں, ادبی ہوں, صحافتی ہوں, اس میں اب ایک بندے نے بولنا شروع کر دیا تو اس کی گفتگو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی, یعنی وہ مسلسل بولے ہی جا رہا ہے اور وہ اپنی اقلیت جھاڑ رہا ہے. تو آپ جب تک دوسروں کو بھی موقع نہیں دیتے تو آپ کو کسی کو سمجھنے کا موقع نہیں ملتا. تو اپنی بات کو مؤثر طریقے سے کرنے کے لیے دوسروں کو بھی سننا چاہیے. بالکل. گفتگو کے ساتھ ساتھ جو ہماری باڈی لینگویج ہے, یا آپ کا جو آنکھوں کا رابطہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے آئی کانٹیکٹ کرنا ہے, یا الفاظ کے چناؤ کے ساتھ ساتھ جو آواز کے اتار چڑھاؤ ہے, کہاں آپ نے رکنا ہے, کہاں کیسا انداز آپ کا ہونا چاہیے, یہ کتنا ضروری ہے اور کیسے اس کو ہم سمجھیں اور اڈاپٹ کریں؟ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں, اگر آپ کسی سے ملتے ہیں اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ کی تعریف کر رہا ہے یا آپ سے حال چال پوچھ رہا ہے, لیکن اس کے چہرے پہ انتہائی ناگواری ہے, تو آپ اس کو کیسے کہیں گے کہ اس نے جو پوچھا ہے وہ ٹھیک طریقے سے پوچھا ہے؟ آپ اس کے چہرے کو دیکھ کر, اس کے تاثرات کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ اس نے جینون بات کی ہے یا نہیں. تو آپ کے چہرے کے جو تاثرات ہوتے ہیں, جو مسکراہٹ ہوتی ہے, جو آپ کی گفتگو کے دوران آپ کی حرکات و سکنات ہوتے ہیں, آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے, وہ بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کی گفتگو, ٹھیک ہے. اگر گفتگو صرف وائس ہوتی
جیسے میں پہلے بھی آپ کو مثالیں دے چکا ہوں، تو پھر تو وہ شور و غاغا بھی جو ہے وہ جو غوغا جو کرتے ہیں ہم مختلف جگہوں پہ ایک چیخنا چلانا، تو وہ بھی پھر گفتگو کا حصہ کنسیڈر ہوتا، تو وہ گفتگو کا ایسا نہیں کنسیڈر ہوتا، جبکہ ایک پازیٹیو گفتگو جس میں آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی مسکراہٹ، آپ کی نرمی، آپ کی شائستگی اور آپ کا جو وقار ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ کنسیڈر ہوتا ہے، تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں آپ کی حرکات و سکنات۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ چہرے پہ اگر آپ ناگواری سجائے کسی کے ساتھ بات کریں گے تو وہ آپ کی گفتگو کبھی بھی مؤثر نہیں ہو سکتی اور مطلوبہ نتائج بھی آپ کو نہیں مل سکتے، نہیں ملیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو جب کوئی مکالمہ چل رہا ہوتا ہے، کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے کیونکہ ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے، اپنی سوچ ہے، لیکن موسٹلی ہم نے دیکھا، خاص کر اگر میں بات کروں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، اگر اس پہ بحث چھڑ جائے، ٹھیک ہے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ اختلاف رائے جو ہے اس میں جو انداز گفتگو ہے وہ بدتمیزی میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو احترام ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اختلاف رائے کے باوجود احترام کے ساتھ گفتگو کیسے ہم کنٹینیو رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا کے نقشے میں ہمارے درمیان اگر پڑا ہو، آپ اس کو اس طرف سے دیکھیں گے، میں اس کو اس طرف سے دیکھوں گا، ٹھیک ہے، لیکن دونوں ہی اس نقشے کو دیکھ رہے ہیں، ان کو کچھ چیزیں دور سے نظر آ رہی ہیں، مجھے کچھ چیزیں دور سے نظر آ رہی ہیں، لیکن گفتگو جو ہوتی ہے انسانوں کی وہ آخر کہیں نہ کہیں اسی مفاہمت کی صورتحال پر آتی ہے۔ آپ دنیا کی بہت بڑی جنگیں دیکھ لیں، ابھی حال ہی میں ایران امریکہ کی جنگ دیکھ لیں، انہوں نے کتنا مطلب یہ جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی اور کسی کو سپر پاور ہونے پہ بڑا ناز تھا، تو یہ سارے سلسلے چلتے رہے، لیکن آخر میں کیا آیا؟ وہی مکالمہ، وہی مفاہمت، وہی گفتگو، وہی ڈائلاگ جس کے ذریعے وہ معاملات آج حل ہو رہے ہیں اور بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو آپ رہنمایوں کی بات کی ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے رہنماؤں کو ہمارے یہاں تو 4-5 رہنما صرف رکھے اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ جو مختلف قسم کی لگائی بجائی خرانٹ خواتین کی طرح جاری رکھیں، اور وہ لگائی بجائی جو ہے اور انتشار پھیلانے کے ماہر ہوتے ہیں، ہر پارٹی میں موجود ہیں۔ دیکھیں جب آپ ان کو تو رہنما ہی نہیں کہنا چاہیے نا، رہنما کا کام ہوتا ہے متحد کرنا، لوگوں کو ایک جھنڈے کے نیچے قائد اعظم نے جمع کیا اور رہنما ان کے ساتھ تھے، ان کی مدد سے، اور پھر ہم نے تحریک پاکستان کا وقت گزار کر پاکستان بنایا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ رہنماؤں کی کام ہوتے ہیں۔ رہنما یہ نہیں ہوتے کہ جی آپ لوگوں کے اندر انتشار بھریں، دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کو موقع نہ دیں، ٹھیک ہے، یہ کبھی بھی رہنماؤں کا کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو گفتگو میں ہمارے یہاں تو رہنماؤں کی اتنی گندی لینگویج ہے کہ ان سے ہم کبھی اچھا سیکھ ہی نہیں سکتے، اور خاص طور پر ہماری نئی نسل جو جن کے لیے یہ لوگ رول ماڈل کے طور پر آنے چاہیے تھے، یہ رول ماڈل کے لیے کی بجائے ان کے لیے انتشار کا باعث بن رہے ہیں، منفی سوچ ان کے اندر بھر رہے ہیں، اور نوجوان نسل کا استعمال کر کے اس برین واشنگ کے ذریعے مختلف قسم کے پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں ہمارے یہاں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ جب اچھی بات نہیں کرتے، آپ متحد نہیں کرتے، تو پھر آپ کس طریقے سے معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں؟ صحت مند معاشرہ تو نہیں بن سکتا۔ پھر سوشل میڈیا کی بات کریں تو سوشل میڈیا کا اوبویسلی اب چرچا ہے، ہر کوئی اس سے دور نہیں ہے، ہر کسی کی زندگی میں یہ انوالو ہو چکا ہے۔ تو سوشل میڈیا نے جو لوگوں کی گفتگو ہے اس پہ کیا مثبت اثرات چھوڑے ہیں یا منفی اثرات ڈالے؟ دیکھیے گفتگو ایک تو اس پہ فوری رد عمل آتا ہے، تو اب جو ایموجیز وغیرہ اور یہ چیزیں ہیں، یہ بہت ساری چیزوں کی وضاحت نہیں کرتی۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ کسی نے سوال کیا ہے یا کسی نے کوئی بات کی ہے تو آگے سے ایک ایموجی سینڈ کر دی جاتی ہے۔ اب اس ایموجی سے تو کبھی بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے، آپ کا ری ایکشن کیا ہے، یا آپ اس بات کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں جو گفتگو دوسرا بندہ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک فوری رد عمل کا جو معاملہ ہے، اس سے ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ ابلاغ کا مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ لوگ اچھے طریقے سے دوسرے کی بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو ایک تو یہ سوشل میڈیا کیسا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، اب وہ اب
पिछले चंद सालों से मैंने देखा है कि इतनी गंदी लैंग्वेज सोशल मीडिया पे आपको वैसी नज़र आ वैसी। रही होती है, इतने बदतमीज़ाना और गैर पार्लिमानी अल्फाज और इतने गलत किस्म के अल्फाज बयान किए जा रहे होते हैं जिनका किसी तहजीब से वास्ता नहीं है ताल्लुक ही और किसी सकाफत से वास्ता नहीं है, मज़हब के असूलों के ख़िलाफ़ है, मुआशरती असूलों के ख़िलाफ़ है, समाजियात के असूलों के ख़िलाफ़ है, उनकी जो एक्सचेंज थ्योरीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ है, ठीक है, या सिम्बॉलिज्म जो उनके अंदर उसकी थ्योरी है उसके ख़िलाफ़ है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी सोशल मीडिया पे अब आई हैं, अब इसमें सबसे जो बुरी बात ये है ना कि हम इसमें हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। आखिरी टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अच्छी गुफ्तगू का फ़न। देखिए, अगर आपको अच्छी बात करना, अच्छी गुफ्तगू करना, ये फ़न आपने सीख लिया ना, तो आप हर दिल पे कब्ज़ा कर लेंगे, आप हर दिल अजीज़ हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको अच्छी गुफ्तगू करना नहीं आते तो आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप ना किसी महफिल की रौनक बन सकते हैं, ना आप किसी का दिल जीत सकते हैं, और ना ही ज़िंदगी में वो खुशियाँ या वो जो एक आपको रौनकें चाहिए होती हैं लोगों के साथ, वो आपको मिल सकते हैं। तो इसी पे बात करें अकबर साहब हमारे साथ। अकबर साहब, हम ज़रा सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, तो उस पर मुख्तलिफ साजिशें और प्रोपेगेंडे का आप जिक्र कर रहे जो थे। प्रोपेगेंडा मुहिम अब जो है वो चलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे, तो ये सारी की सारी जो हैं ये बड़ी मनफी हैं और ये किसी मुकालमे की फ़ज़ा को जन्म नहीं दे रही, बल्कि एक बेदरेग इसका इस्तेमाल होता जा रहा है और ये इंतशार फैलाने का बायस बन रहा है माशरे में। अच्छा, मोस्टली हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि बड़े सख्त लहजे में बात करते हैं, तो बाद में एक्सक्यूज़ क्या देते हैं कि मेरा तो अंदाज़ ही ऐसा है, मेरा लहजा ऐसा है, जबकि दिल का मैं बड़ा अच्छा हूँ, मेरा कोई किसी को हर्ट करने का मकसद नहीं था। तो ज़रा इस बारे में बताएं, क्या वाकई ही वो लोग दिल के अच्छे होते हैं या अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं? नहीं, ये दरअसल एक मोनोपोली है और एक खुद गर्जी है। यानी उन्होंने एक फार्मूला लगा दिया है कि जी मैं ये मामला करता हूँ, असल में उनके मकासद अपने उस रवैये को भी छुपाना होता है और अपने मकासद को हासिल करना होता है इस हवाले से, ठीक है। क्योंकि आप ये देखें ना कि जब एक मतलब परस्त अगर कोई है तो वो हमेशा वो, चूँकि उसके पास कोई सच्चाई तो होती ही नहीं है और वो किसी सच्चाई के हवाले से बात भी नहीं कर सकता, तो वो फिर इस तरह का सहारा लेकर दूसरे बंदे को किसी न किसी तरीके से कूल डाउन करने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में वो खुद पसंद होता है, अपनी मतलब परस्ती के लिए बात कर रहा होता है, अपने कोई मकासद हासिल करने होते हैं, तो वो एक लबादा है जो वो ओढ़ लेता है कि जी मैं मुझे पता नहीं चलता। कई लोग कहते हैं जी कि बल्कि इस तरीके से भी कई लोगों को मैंने कहते सुना है कि जी मेरे ऊपर तो जादू टोना हो गया है, लिहाजा मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने ये बात की है। अल्लाह। तो अब ये सख्त बात है ना, देखें गुस्सा भी बाद लोग गुफ्तगू में करते हैं सख्त से हट के, ठीक है। अब गुस्सा करने वाले लोगों का मैं आपको बताऊं ना, आप उबलते हुए पानी में अगर अपना चेहरा देखें ना तो आपको बिल्कुल नहीं नज़र आएगा, जबकि वो जो एक ठंडा पानी होगा और बिल्कुल वो क्रिस्टल होगा तो उसके अंदर आपको अपना अक्स नज़र आता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप, अब मैं गुस्से के हवाले से मुझे इब्राहिम लिंकन याद आ रहे हैं, अमेरिका के जो 16वें सदर थे, तो वो बड़े मशहूर हैं मुख्तलिफ थ्योरीज़ के हवाले से, इस्तिलाहात के हवाले से, अपने राइट अप्स के हवाले से। तो उनको जब किसी शख्स पे गुफ्तगू करते हुए गुस्सा आता था तो वो उस वक्त उसका जवाब नहीं देते थे, वो ख़त लिखना शुरू कर देते थे। ख़त लिख के तो अपने सारे जज्बात उसमें लिख के फिर उसको भेजते नहीं थे, उसको फाड़ देते थे और फिर दोबारा उस शख्स से गुफ्तगू करते थे। यानी अपने इसी तरीके से मैं, बल्कि वो महात्मा गांधी जो हैं इंडिया के हैं, जो तहरीक पाकिस्तान के बड़े रहनुमाओं में शुमार होते हैं, अब वो हफ्ते में एक दिन खामोशी इख्तियार करते थे, ठीक है, और वो पूरे दिन लोगों को सुनते थे और उन्हें कहते थे कि वो एक तो बर्दाश्त का अमल पैदा होता है, दूसरों को सुनने का जो है वो आपके अंदर हौसला पैदा होता है, समझने की आपके अंदर खूबी पैदा होती है। फिर आप बाइबल की एक आयत में एक दिन पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि इफ़ यू नहीं समटाइम्स वॉक अलोन यू विल मीट योर सोल, कि आप कभी कभार अकेले तन्हा चला करें, आपकी रूह से मुलाकात होगी, ठीक है। तो वो क्या मकसद है, जब आप खामोशी में किसी पार्क में किसी जगह पर जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी का फ्लैशबैक आपके सामने आना शुरू हो जाता है, आपकी खूबियाँ खामियाँ,
آپ کے رویے، آپ کو کئی جگہوں پہ احساس ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ مجھے یہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن وہ عمل سرزد ہوا، یا فلاں جگہ پہ میں نے یہ کام کرنا تھا، کہیں پہ نہ کہنی تھی، کہیں پہ ہاں کہنی تھی. مطلب یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو اس عمل کا حصہ ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. ورک پلیس کی بات کی جائے تو اس پہ پروفیشنل کمیونیکیشن یا جو ہمارا گفتگو کا انداز ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں آرگنائزیشنل بیہیویئر تو باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ اب دیکھیں کہ آفس کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ آپ اپنی گفتگو میں دوسروں کو اشارے دے رہے ہوتے ہیں، ہراس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر طنز کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی خوشامد کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے وہ عوامل ہیں. ٹھیک ہے، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسروں کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کا گلہ کر رہے ہوتے ہیں، لگائی بجائی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیگ پولنگ کسی کی کر رہے ہوتے ہیں. تو آرگنائزیشنل سطح پر تو یہ چیز اور زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب آپ ایک منظم ادارے میں کام کر رہے ہیں اور اس ادارے کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کہ اس میں بہت بڑا کام کرنا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ کسی مقصد کے تحت کام کر رہا ہے. تو جب اس طرح کا آپ انوائرمنٹ بناتے ہیں تو پھر اس کا یہ رزلٹ ہوتا ہے کہ اس کے رزلٹس میں انتشار پیدا ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. اس سارے آپ ماحول کو، جو انوائرمنٹ ہوتا ہے آفس کا، اس کو آپ ڈسٹرب کر دیتے ہیں. تو آپ کی گفتگو کا معیار وہاں پہ بھی انہی اصولوں کے تحت بہت اچھا ہونا چاہیے. سچائی، نرمی، محبت، حکمت، دانش، ٹھیک ہے، اور احترام. ٹھیک ہے، یہ سارے وہ پہلو ہیں جو آپ کی گفتگو کے بہت اہم پہلو ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، میاں بیوی کی بات کریں یا اوورآل ایک خاندانی تعلقات کی بات کی جائے تو اس میں افراد کے درمیان جو ایک مؤثر جو مکالمہ ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، یا وہ کیسے تعلقات کو مضبوط بناتا ہے؟ بیکاز سم ٹائم ہم کہتے ہیں فیملی ہے، میاں بیوی ہے، خیر جیسے تیسے بھی بول دیا، کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو فیملی ہے. لیکن احساسات، جذبات، ایموشن وہ تو سب کے ہوتے ہیں، ہے تو انسان نا. تو ان رشتوں کے درمیان اچھی گفتگو رکھنا یا اچھے الفاظ کا استعمال کرنا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور یہ کیسے تعلقات کو مضبوط بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ آج کل یہ تعلقات ہمیں بڑے کمزور نظر آ رہے ہیں. جی دیکھیں، رشتوں کے درمیان تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہر چیز سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، جو گفتگو ہے وہ آپ کی شخصیت کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. ورنہ تو بت بھی بہت ہیں دنیا میں، وہ کچھ بول نہیں رہے. ایک بت اور انسان میں یہی فرق ہوتا ہے کہ اس کی گفتگو کا معیار، اس کی سوچ کی، اس کی شخصیت کی، اس کے کردار کی، اس کی فطرت کی، اس کا آئینہ ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب رشتوں میں اگر اس طرح کے بد اخلاقی کے مسائل ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کا معیار جو ہے وہ انتہائی تلخ اور ہتک آمیز ہو، نفرت انگیز ہو، تو پھر وہ رشتے دن بدن کمزور ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ دارمدار نیتوں پر بھی ہے. اگر ہم اپنے رشتوں میں نیتاً ٹھیک ہیں تو پھر وہ رشتے بھی اچھے چلتے ہیں، اس میں گفتگو کا معیار بھی بہتر رہتا ہے. اب اس میں نیت کا بھی بڑا عمل دخل ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں نا کہ جو رشتوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رشتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود تو برداشت ان کے اندر ذرا رتی بھر نہیں ہوتی، لیکن وہ دوسروں سے بے پناہ برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ تو بیچ جائے ان کے لیے، اور ہم جو ہیں ان کو جو اب سب سے جو مشکل چیز ہمارے معاشرے میں آئی ہے کہ جو ڈینائی کر رہی ہے ان لوگوں کو، رشتوں میں بھی، ملنے جلنے والوں میں بھی، آفیسز میں بھی، جنرلی معاشرے میں بھی، کہ اگر ایک بندہ خوش اخلاق ہے، ایک بندہ اچھا ہے، آپ کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، آپ کے ساتھ اچھی گفتگو کرتا ہے، تو پھر آپ نے اسے ایک کمزور کیوں سمجھ لیا کہ آپ پھر اس کو کسی وقت بھی وار کر لیتے ہیں، یعنی یار اس نے تو کچھ کہنا نہیں ہے، یہ تو خوش اخلاق انسان ہے، برداشت کر جائے گا. اور جو لوگ آپ کے منہ پہ چمیڑ مارتے ہیں تو ان کے سامنے آپ سنبھل جاتے ہیں، یا جن سے آپ کو مقاصد ہوتے ہیں تو آپ ان کی خوشامد شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں کو ڈسکریج نہ کریں جو ایک اچھے اقدار کو
پال کے پھیر رہے ہیں, ان کو اپنا کے پھیر رہے ہیں, تو ان کو کم از کم ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ اگر بچوں کی بات کی جائے, کیونکہ موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ہم نے گیجٹس کے حوالے کر دیا ہوگا, اس پہ وہ سوشل میڈیا, موبائل گیمس کچھ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اب وہ پیرنٹس کا اور بچوں کا وہ جو کمیونیکیشن گیپ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. تو بچوں سے اگر ڈسکشن کریں, بات کریں, تو وہ ایک نرم, بچوں کا تو لہجہ ویسے ہی نرم ہونا چاہیے, معصوم بچے ہوتے ہیں, لیکن ان کے لہجے میں بھی وہ جو رویے میں ایک بدتمیزی یا بد اخلاقی جھلک رہی ہوتی ہے. تو بچوں کو یہ ایک مہذب گفتگو جو ہے وہ کیسے سکھائی جائے, کیونکہ یہ تو دیکھیں ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ, لیکن آج کل وہ درسگاہ فون نے جو ہے وہ سنبھال لی ہوئی ہے. ذرا اس حوالے سے بتائیں. فیشن نے بھی سنبھالی ہوئی ہے, فیشن نے بس کسی نے سنبھال لی, لیکن ماں کے حوالے خواتین کو تھوڑا پروٹیکٹ کر رہی ہے. بات یہ ہے میں نے کہ ذرا گھما پھرا کے پوچھ لیا آپ سے, لیکن آپ نے واضح کر دی. اب بات یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ تو وہ سائٹس دیکھ رہی ہوتی ہیں نا, جس کے اوپر نئے نئے جو ہے ڈیزائنز آئے ہوئے ہوتے ہیں اور مختلف برانڈس کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ آپ کی شخصیت کا آئینہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم بڑے جو بولتے ہیں, جو کرتے ہیں, بچے وہی اپناتے ہیں, ٹھیک ہے. جو دیکھ رہے بچے ابھی لرننگ پروسیس میں ہوتے ہیں, ابھی وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں, ابھی انہوں نے شہریت سیکھنی ہوتی ہے, ابھی انہوں نے آداب سیکھنے ہوتے ہیں, اخلاق سیکھنے ہوتے ہیں, اور وہ ایک ایسا لرننگ پروسیس ہے جو بالکل ان کی کم عمری کی ایج سے شروع ہوتا ہے. ایون وہ 5-6 ماہ کی عمر سے بچہ لہجوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے, اس کے کانوں میں آوازیں پڑتی ہیں. ہم پہلی اذان کیوں بچے کے کان میں دیتے ہیں جب وہ پیدا ہوتا ہے؟ اس وجہ سے دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اسے ایک اچھے مہذب انسان کی شکل میں, ایک مذہب کے فالوور کی شکل میں دیکھنا ہوتا ہے. لہٰذا ہم پہلی اذان ہی اس کے کان میں آواز اور گفتگو کے ذریعے دے رہے ہوتے ہیں. تو بچہ جو ہے وہ کوگنیٹیو تھیوری جیپو جین پیاگٹ کی ہے, اس میں وہ 5-6 سال کی عمر سے وہ ٹریننگ کا ایک تھیوری بتاتا ہے. اب اس تھیوری کے مطابق اگر ہم دیکھیں سائنٹیفک لیول پر, وہ فلاسفر ہے اور تربیت ساز ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بہت 5-6 سال کی عمر سے یعنی سیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ جو بول رہے ہیں اس کے ارد گرد ماحول میں اسے جو سنائی دے رہا ہے وہ وہاں سے پہلے سیکھنا شروع کرتا ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ جب وہ بڑا ہوتا ہے, تھوڑا اس کے منہ میں زبان آتی ہے, تو پھر وہ جو سیکھ رہا ہوتا ہے وہی وہ بول رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب جو والدین ابیوزو لینگویج کا استعمال کرتے ہیں, آپ کئی شہروں میں جائیں, کئی علاقوں دیہاتوں میں جائیں, کہ وہ گفتگو کا معیار اس کا اپنے والدین سے ملتا جلتا ہوگا, ٹھیک ہے. جو وہ گفتگو کریں گے وہی وہ گفتگو کرے گا, ٹھیک ہے. تو بچوں کے معاملے میں ہمیں بہت احتیاط برتنی چاہیے. ہم بچوں کو اگر اس طریقے سے جو ہے وہ تربیت دیں گے اور ان کے سامنے ہم انہیں جھوٹ سکھائیں گے, بد اخلاقی سکھائیں گے, ابیوزو لینگویجز سکھائیں گے, یا اگر ہم انہیں احادیث سنائیں گے یا کوئی اچھی باتیں اقوال سنائیں گے, کچھ اچھے معیاری اصول معاشرتی اور شہریت کے, تہذیب کے, اخلاق کے یہ سکھائیں گے, تو وہ یقیناً انہی اصولوں کے تحت وہ ان کی تربیت سازی ہوگی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وجہ سے کہ بچے تو ہمارا اگلا معاشرہ ہے. تو اگر ہم نے انہیں آج سے ہی تباہ کرنا شروع کر دیا تو اگلے معاشرے میں تو ہم بالکل بھی یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ہم ترقی کی طرف بڑھیں گے یا مؤثر معاشرہ بنا سکیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یا اچھی گفتگو یا اچھے اخلاق ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. اگر کسی کی گفتگو سے, کسی کی لہجے سے لوگوں کو بار بار تکلیف ہو رہی ہے, اس نے آبزرو کر لیا کہ میرے لہجے سے یا میری گفتگو سے لوگ تھوڑا انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں, تو اب ایک عادت ہے اور فطرت ہے, فطرت کو اتنی جلدی بدلنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن اس عادت کو وہ کیسے چینج کرے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ انسان جب ذہنی طور پر خود کو پرسکون کرتا ہے, دیکھیں شائستگی بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ٹھیک ہے. آپ کسی کو فرض کیا تحفہ دیتے ہیں نا, آپ نے کسی برانڈ سے لیا اور ایز اٹ از اس کو پرائس ٹیگ سمیت ہاتھ میں پکڑا دیا, ایک تو یہ رخ ہے. ایک رخ ہے کہ آپ نے اسے بہت اچھے طریقے سے ریپ کیا, اس کے اوپر کوئی بیسٹ وشز کا کارڈ لگایا, پھر اسے کسی اچھے ہینڈ بیگ میں ڈالا اور پھر آپ نے اسے کیا. اب اس میں اور اس میں بہت فرق ہے. اسی طریقے سے رویوں اور گفتگو میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اگر اپنی گفتگو میں نرمی پیدا کرتے ہیں, شائستگی پیدا کرتے ہیں, تھوڑا توقف کر لیتے ہیں اور اس بیڈ بیہیویئر سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ
آپ کی شخصیت کے لیے اعتماد کا باعث بنے گا. آپ دیکھیں نا, ریت کی دیوار پر آپ بڑی عمارت نہیں کھڑی کر سکتے, لیکن آپ کی سچائی, نرمی, محبت ایک ایسی چٹانیں ہیں, بہت مضبوط ہیں, وہ کسی بھی طوفان سے ٹکرا جاتی ہیں. لیکن جھوٹ کی بنیاد پر, بیڈ بیہیویئرز کی بنیاد پر آپ کوئی اچھا رشتہ قائم نہیں کر سکتے, آپ کوئی اچھا تعلق قائم نہیں کر سکتے, اور یہ ساری چیزیں آپ کی شخصیت کے اندر ایک منفی کردار پیدا کرتی ہیں جس کو لوگ ریکگنائز کرتے ہیں. آپ کی شناخت اسی حوالے سے ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب آپ کی شناخت اسی حوالے سے ہوتی ہے تو پھر اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے اوائڈ کرنا شروع کرتے ہیں, آپ سے دور جانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ آپ کی شخصیت کی ناکامی ہے, آپ کے بہت سارے کام اس چیز کی وجہ سے رک جائیں گے, تو آپ کو بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو لہذا اس پہ قابو پانا چاہیے, ضروری ہے. اچھا, اپنے ڈرامہ انڈسٹری کو دیکھیں, کیونکہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے ڈراماز بن رہے ہیں, اس میں جو ہم لہجے دیکھ رہے ہیں وہ بھی بڑے تلخ ہیں, اس میں جو رویے دکھائے جا رہے ہیں, جو گفتگو کا انداز دکھایا جا رہا ہے, بعض دفعہ بڑا پولائٹ ہوتا ہے, بعض دفعہ بالکل اس کے جو ہے وہ متبادل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ذرا اس کانٹینٹ کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت بڑی تعداد ہماری جو ہے وہ اب بھی ڈراماز دیکھتی ہے, اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ 2000 تک تو جو ڈرامے آتے رہے ہیں اس میں بڑی ہماری جو سوشل ٹیبوز ہیں. اچھا, اس کو وائنڈ اپ میں ایک میسج کی صورت میں کر دیں. اس سوشل ٹیبوز کے حساب سے بنتے رہے ہیں جس میں اخلاقیات کا بھی عنصر شامل ہوتا تھا, اور دیگر جو ہمارے معاشرتی اچھے رویے, اخلاقی اقدار ہیں, اس حوالے سے بھی بہت سارے پیغامات وہ دیتے تھے. اس کے بعد سے جو ڈرامے بننا شروع ہوئے ہیں اس میں بدتمیزی اور مختلف ٹاپکس ایسے لیے گئے ہیں جن کا ہماری تہذیب و ثقافت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ چند ایک واقعات کو اٹھا کر تو اس سے اور الٹا تربیت دے رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات اور رونما ہوں. اس طرح کے ڈرامے ہماری ڈرامہ انڈسٹری نے بنانا شروع. ان کا مقصد صرف لوگوں کو امیوز کرنا ہے, لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے, اور ایک الگ طرح کی جو ہے نا وہ دلچسپی پیدا کر کے اپنی ریٹنگ بڑھانی ہے, اور لوگوں کو اس کے ساتھ, انڈسٹری کے ساتھ انگیج کرنا, اور بہتر ارننگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو پیغام جہاں تک آپ کا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اپنی شخصیت کو دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ اس کی گفتگو, اس کے اعمال ہی ہوتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ اپنی گفتگو کے اندر جو ہے وہ فکری سوچ لے کے آئیں, دیانت لے کے آئیں, سچ لے کے آئیں. بہت شکریہ اکبر صاحب. یقیناً ناظرین, سچ کے اندر ہم سچ بولنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں, اپنے گفتگو کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں تاکہ آپ ہر دل عزیز بنے, دلوں میں کر سکیں, نہ کہ دل سے آپ اتر جائیں. تو اس ٹاپک کو سمجھنے کی بھرپور آپ کوشش کیجیے گا تاکہ زندگی خوبصورت ہے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.